अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ है गजल अशरफ और मेरे साथ हैं हमेशा की तरह हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सब ठीक ठाक होंगे जैसे कि हम आपको ठीक नजर आ रहे हैं। हसनैन, आपके पास तो बहुत अच्छी सर्दी है, बहुत सर्दी है, तो आप कॉफी पहाड़ों पी में रहे हैं? बर्फबारी हुई है। कॉफी पी है लेकिन कॉफी पीने के बाद भी असर नहीं कोई हुआ। आराम। अच्छा, मुझे आप ये बताएंगे, जो आप कॉफी पी रहे हैं ये इसमें आप ज्यादा शुगर लेते हैं कम? नहीं, मैं ब्लैक कॉफी पीता हूँ विदाउट शुगर। अच्छा, तो फिर ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आते हुए आज मैं पढ़ रही थी अच्छा। कि जितनी ज्यादा आप चीनी खाते हैं या फिर आप जितनी ज्यादा पीते हैं चीनी, वो आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। इससे आपकी जो मूड है वो स्विंग हो जाता है, इससे आपकी जो केमिस्ट्री है वो चेंज हो जाती है, आप सैड हो जाते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा आप चीनी को खाएंगे, अपने खानों में इस्तेमाल करेंगे, आपकी सेहत खराब हो सकती है। मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल ही चीनी जो है बिल्कुल खाना पीना छोड़ दें, लेकिन एक एहतियात के साथ, क्योंकि ये स्टडी, ये रिसर्च की गई है और जिस मुताबिक बात सामने आई है कि चीनी का इस्तेमाल आपने कम करना है। और गजल, एक दफा अगर आप अपने आप को आदत डाल दें चीनी के बगैर कुछ भी, चाय पीने की, कॉफी पीने की, तो आपको वो आदत इतनी ज्यादा डल जाती है कि उसके बाद आप चीनी वाली चाय, चीनी वाली कॉफी आप नहीं पी सकते। सो जस्ट आपने स्टार्ट करना है, पहले 3-4 दिन, एक हफ्ता बहुत मुश्किल होगा, लेकिन उसके बाद आपको आदत पड़ जाएगी। और आप देखिए ना कि ये जो गिलगित वाली साइड पे लोग वही नमक की चाय पीते हैं, बिल्कुल चीनी का इस्तेमाल ही नहीं करते, और फिर वो किस तरह से उनकी स्किन भी अच्छी होती है, सेहत भी अच्छी होती है। तो इस हवाले से आपने बहुत ज्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि अब ये बाकायदा रिसर्च के तौर पर ये चीज सामने आई है। बिल्कुल ऐसी है गजल, एक अच्छी बात आपने बता दी और मेरे पास एक अच्छी खबर है पूरे पाकिस्तान के लिए, बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए। इससे पहले हमने देखा था जब भी मुसलमान जोड़े सऊदीया का रुख करते थे तो वो अपना निकाह करते थे मदीना मुनव्वरा में। वहाँ पे अथॉरिटीज़ की जानिब से कहीं ना कहीं पे उनको अलाउ था, क्योंकि मस्जिद नबवी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो कहीं ना कहीं सहन पे बैठ के वो निकाह वाली सरमनी कर लेते थे। लेकिन अब सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से उनके जो एहलकार हैं, उनकी जो वजारत है, उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया है कि जो भी मुसलमान जोड़े हैं वो ना सिर्फ मस्जिद नबवी में बल्कि मस्जिद हराम मतलब मक्का मुकर्रमा में भी और मदीना में भी एक ख़ास जगह मुतय्यन की जाएगी, वहाँ पर वो निकाह कर सकते हैं। इसके हवाले से अथॉरिटीज़ काम भी कर रही हैं और अथॉरिटीज़ उनको बताएंगे भी। सिर्फ ये दरख्वास्त की गई है नए नवेले जोड़ों से और उनके जितने भी एहलो हयाल वहाँ पे जाएंगे निकाह के दौरान, कि आपने मुकद्दस मुकामात का ख्याल रखना। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपकी ज़िंदगी की शुरुआत मक्का मुकरमा या फिर मदीना मुनव्वरा से। लेकिन देखिए, एक एंड से ये अच्छी बात इसलिए भी है कि एक डिसिप्लिन मेंटेन हो जाता है कि आपके लिए एक जगह वक्फ कर दी गई है, एक मुख्तस कर दी गई है कि आप वहाँ बैठ कर इस सेरेमनी को अपनी कर सकते हैं, बजाय इसके कि जगह जगह जो है वो लोग करते थे। तो अब एक चीज़ जब आपको पता होगा कि ये एरिया ही है, यहाँ पर ही करना है, तो ये एक डिसिप्लिन मेंटेन हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो जी, इसी तरह जिस तरह आज हमने आपको बहुत अच्छी अच्छी कहानियां और मैसेजेस दिए हैं, हमारे पास सोशल स्टोरीज भी बहुत अच्छी हैं। सबसे पहले लेकिन जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो थोड़ी उस तरह से अच्छी नहीं है, क्योंकि बहुत दिल दहला देने वाली है। पारा चिनार से ये खबर है, जहां पर अद्वियात की किल्लत से इस वक्त 50 बच्चों की मौत वाक़ई हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुरम के शोरशज़दा इलाके पारा चिनार में रास्तों की बंदिश की वजह से इंसानी बहरान पैदा हो गया। और आप कैन यू इमेजिन कि 70 रोज से ये रास्ते हसनैन बंद हैं, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसानात हो रहे हैं। और 50 से ज़ायद जो बच्चे हैं वो अपनी ज़िंदगी की बाजी इस वक्त हार चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के माहिरीन ने यह बताया है कि ऑक्सीजन, हरारती आलात और दीगर बुनियादी तिबी सहूलियात ना होने की वजह से अमवात में इजाफा हुआ है। और जबकि ईदी फाउंडेशन के मुताबिक कई मरीजों को एयर एम्बुलेंस के जरिए पेशावर मुंतकिल किया गया है। और हुकूमत से मुतालबा है कि जल्द अज जल्द अमन व अमान बहाल किया जाए और इंसानी बहरान को ख़त्म किया जाए। वहाँ पर मतलब सूरत हाल इस तरह है हसनैन के ना ही आपकी कोई बेसिक नीड्स, जो बेसिक आपकी चीज़ें हैं ना वो पहुँच रही हैं, ना ही कोई आमदोरफ्त है, ना लोग आ सकते हैं ना जा सकते हैं। अद्वियात की भी किल्लत हो गई है। सवाल इस वक्त बहुत बड़ा है इंतज़ामिया पर, हुकूमत पर, कि इतनी बेबसी क्यों? बिल्कुल ऐसी है, और हुकूमत को मेरा ख्याल है कि इस ज़िले की को प्रायोरिटाइज करना चाहिए और इस तरह के जितने भी वाक़यात हैं उनकी हमें मेरा ख्याल है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना चाहिए। क्योंकि हमने केपी गवर्नमेंट के हवाले से अक्सर देखा है वो दरनों में तो एक्टिव नज़र आते हैं, लेकिन जो उनके सोशल मसाइल हैं, अवामी मसाइल हैं, कुरम के मसाइल हैं, फिर आपने पिछले दिनों वो जिरगा भी देखा होगा, जिरगे के मसाइल थे। तो ये मसाइल वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को, उनकी जितने भी कैबिनेट है उनको देखने होंगे, क्योंकि 50 बच्चों की मौत, ये मैं आपको बताऊं कि कुरम के एक छोटे से इलाके में हुआ। ये दुनिया में कहीं भी हो जाता तो एक अलमिया होता है, एक पूरा अंदोनाक अलमिया है, बच्चों को बहुत ज़्यादा केयर से रखा जाता है। सो हम उम्मीद करते हैं कि जो केपी गवर्नमेंट है वो इस हवाले से कुछ ना कुछ इक़दाम करेगी। आगे बढ़ते एग्जैक्टली आगे बढ़ते हुए आपको एक और अजीबो गरीब सी स्टोरी है। ये स्टोरी केपी से नहीं है बल्कि थोड़ा सा हमारे
दूर से है लेकिन ये भी पड़ोसी है हमारा। अच्छा। बगैर एहलियत के एक शख्स ने 44 आंखों की सर्जरी कर दी। कैन यू इमेजिन? बगैर एहलियत के, जाली डिग्री डॉक्टर जिस तरह नहीं होते, और मतलब लोगों ने करवा भी ली और वो कामयाब भी हुई। बिल्कुल ऐसे ही है। इसके हवाले से मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर की जाली एहलियत का पर्दाफाश हो गया। ये खबर है इंडिया हरियाणा से, जहां पे हिसार सिविल हॉस्पिटल में एक चौंका देने वाला वाकया सामने आया, जहां डॉक्टर विजय नामी एक सर्जन ने अपनी एहलियत मुकम्मल किए बगैर 44 आंखों की सर्जरी सरंजाम दी है। ये इंकशाफ उस वक्त हुआ जब डॉक्टर विजय ने ताली अपनी मेडिकल डिग्री मुकम्मल नहीं की थी और पोस्ट ग्रेजुएट इम्तिहानात में वो नाकाम रहे। महकमा सेहत ने इस वाकये का नोटिस लिया और डॉक्टर विजय पर मजीद सर्जरियां करने पर पाबंदी लगाई है। हिसार सिविल हॉस्पिटल का आंखों का शोबा हर साल 1000 से ज्यादा सर्जरियां करता है और ये बड़ा मशहूर हॉस्पिटल है आंखों की सर्जरी के हवाले से। लेकिन इस साल अभी तक सिर्फ 11 माह में 71 सर्जरियां हुई और ये मामला इस वक्त अवाम के सामने आया जब 4 माह तक कोई भी सर्जरी नहीं की गई। मतलब आप एक एंड से देखें कि बहुत शॉकिंग न्यूज़ है कि जिस तरह से आप एक बगैर अहलियत के आप मेडिकल फील्ड में आते हैं और 44 सर्जरियां करते हैं। बिल्कुल। तो मतलब ये चीज़ क्या हाईलाइट कर रही है? उन लोगों की क्वालिफिकेशन, उन लोगों की अपीयरेंस जो लोग मेडिकल फील्ड में आते हैं, पढ़ लिख कर आते हैं, और उनकी इंपॉर्टेंस जो है हमें बता रही है कि किस तरह से वो सर्जरियां करते हैं। और आप ये कंपेयर करें कि एक बगैर अहलियत के डॉक्टर जो कि 44 सर्जरियां कर सकता है, बहुत ही मतलब रिस्की काम है। रिस्की काम है ना? आपके पास डिग्री है ही नहीं और आप सर्जरी कर रहे हैं। लेकिन ये है कि अब आप लोगों के लिए यही मैसेज है स्टोरी में कि जब भी आप मेडिकल किसी फील्ड में जाएं, अपना इलाज कराएं, तो सबसे पहले अपने तमाम तर जो डॉक्टर है उसकी क्वालिफिकेशन और उसका वेरीफाइड होना चेक कर लें कि बाद में आप बड़े नुकसान से बच सकें। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है हमारे पास। जनूबी बहरुल काहिल के समुंदर में एक समुद्री मखलूक जो है वो दरियाफ्त हुई है, जिससे आप लोग मखलूक ले आती हैं, है ना, नई कभी समुद्री मखलूक ले आती हैं, कभी कोई और मखलूक ले आती हैं, कभी रंग बिरंगे परिंदे ले आती हैं, कभी एआई कुछ बड़ा डेवलप कर देता है, वो हम ले आते हैं सामने। तो जी ये स्टोरी ज़बरदस्त इसलिए भी है क्योंकि मतलब एक मुनफरिद सा ये मखलूक है और जो कि दरियाफ्त की गई है, और मैं पढ़ के इसको खुद भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, जिसको आप अक्सर कहते हैं सी फ्लिया भी कहा जाता है इसको। अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि मुश्किल, हाँ मुश्किल ये इसलिए भी है क्योंकि उस तरह से पढ़ा नहीं जाता उर्दू में। तो चिली के करीब जनूबी बहरुल काहिल के गहराइयों में एक मुनफरिद और तेज रफ्तार शिकारी जानदार, जिसे हम डलसी बेला चमांचा दरियाफ्त जो है कहा जाता है, आपको हंसी आ रही होगी, आपकी प्रोनाउंसिएशन को दाद देनी पड़ेगी। आप फिर पढ़ चुकी हैं। तो जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ कि इतना मुश्किल नाम है, ये कीड़ा या फिर जो भी आप मखलूक कहेंगे इसी तरह का अपने तौर पर भी नायाब है। अच्छा जी, ये जो एम्फीपॉड जो आम तौर पर अगर हम इसके हवाले से बात करें कि पाया जाता है समुंदर में, उसकी गहराइयों में पाया जाता है, और ये दरियाफ्त हुआ है और ये ज़िंदा भी रहता है। 7902 मीटर की गहराई में ये पाया गया और ये पहली बड़ी शिकारी एम्फीपॉड है जो इस सतह पर मिली है। ये जानदार दीगर छोटे एम्फीपॉड्स का शिकार करता है। उसकी सफ़ेद रंगत है जो आप इस वक्त स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, और तेज़ हरकत इसे गहरे समुद्री माहौल में मुनफरिद बनाती है। ये तेज़ रफ्तार शिकारी अपने अज़ा को शिकार पर हमला करने से काबू करने और खाने के लिए भी इस्तेमाल करता है। अगर इसके जिस्मानी ढांचे के हवाले से बात करें तो वो भी काफ़ी मुनफरिद नजर आता है। वाह, गजल आपने कर लिया फिर। आपने एक और जानवर दरियाफ्त कर लिया और एक और आपने क्या कहते हो समुद्री मखलूक दरियाफ्त की है। Exactly. अच्छा, आगे बढ़ते हुए मैं सबसे पहले आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। देखिए, दिन में ना आप बहुत ज़्यादा फास्ट दुनिया हो चुकी है। आप काम करते हैं 8 घंटे, आपकी बहुत सारे दोस्तों से मुलाकात नहीं होती। तो क्या इमेजिन आप कर सकती हैं कि अब आप ख्वाब में भी मुलाकात कर सकती हैं? ख्वाब, बस ख्वाब आ सकते हैं, किसी दोस्त का ख्वाब आ गया, लेकिन मुलाकात कैसे हो सकती है? ख्वाब में बाकायदा मुलाकात होगी। एआई का दौर चल रहा है तो आपको हाँ करनी चाहिए थी। फिर मैं आपको कह सकती हूँ कि फिर ये किसी हद तक पॉसिबल है। एग्जैक्टली जी। साइंसदानों ने एक ऐसा तजर्बा किया जिसमें 2 अफराद ने एक ही ख्वाब में एक दूसरे के साथ बातचीत की। अच्छा, कामयाब कन्वर्सेशन, यस, कन्वर्सेशन की उन्होंने। और ये तजर्बा इंसानी दिमाग की लाशऊरी सलाहियतों को समझने की तरफ एक बड़ी कामयाबी है। रिसर्चर्स का कहना है कि ये दरियाफ्त शऊर, यादाश्त और ज़हनी सेहत के नए जो इलाज हैं उनकी राहें हमवार कर सकती है। ख्वाबों के जरिए राब्ते का ये तस्वुर ना सिर्फ दिलचस्प है बल्कि इंसानी जहन के बारे में
ہمارے علم میں ایک بڑی پیش رفت ہے. میں تو ایسے ہی کروں گا کہ اب جو یہ اگر امپلیمنٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا تو اپنے جو 8 گھنٹے آفس والے نا کسی سے ملاقات نہیں کروں گا, رات کو اسکیجول کر لوں گا, بات چیت کر لیں, دوست کو فون کر لوں گا یار کہ رات کو خواب میں ملاقات کرتے ہیں, سامنے کسی کیفے میں بیٹھ جائیں گے, ورچوئل وہاں پہ چائے بھی ہم پی لیں گے, ساری چیزیں ہو جائیں گی, خرچہ بھی نہیں ہوگا. یہ بڑا اچھا نہیں ہے, نہ آپ کو پیٹرول لگے گا, نہ آپ کا خرچہ ہوگا, آپ چاہے تو سرینا میں بیٹھ جائیں. دور ہو جائیں گے اپنی مطلب سوشل لائف سے, جس طرح آپ خوابوں میں جا کر ملاقات کریں گے اپنے دوستوں سے. بٹ یہ کہ سچ اے گراؤنڈ بریکنگ اچیومنٹ ہے, جس طرح سے سائنٹسٹ نے ایک کامیاب تجربہ کیا ہے کہ اب آپ خواب میں لوگوں سے مل بھی سکتے ہیں, بات چیت کر سکتے ہیں, ملاقات کر سکتے ہیں. جیسے کہ حسنین نے بھی کہا ہے کہ اب میں اپنے دوستوں سے نہیں ملوں گا بلکہ ان کو فون کر کے یہ کہہ دوں گا کہ رات کو مہنگائی بہت ہو گئی ہے, خواب میں ملتے ہیں, خواب میں ملیں گے نا, کوئی بہت سی چیزوں کی بچت ہو جائے گی. بلکہ خواب میں ہم پھر کہیں جا بھی سکتے ہیں, ان کو کہیں گے چلو یار رات کو خواب میں آ جانا, آج کاغان آرام کی سیر کر آتے ہیں. ایگزیکٹلی, آپ کسی بھی آؤٹ آف کنٹری بھی جا سکتے ہیں, آپ کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں, بہت زبردست سٹوری ہے یہ جو سٹوری میں اب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, اس پہ بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے آئیں گی اور آپ کو مزہ بھی آئے گا. اس میں ایک تو کوئلہ, دوسرا آرٹسٹ, تیسرا ایک پرانی کتابیں ان کو اکٹھا کرنے کے بعد اس کے اوپر جس طرح سے آپ یہ کہیں کہ پینٹنگ کرنا یا پھر کچھ چیزیں بتانا جو کہ آپ کی گراؤنڈ ریالٹیز بتاتی ہیں کہ ہمارے ملک میں, ہمارے دنیا میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں. پرانی کتابوں پر کوئلے کے ذریعے 3 تصاویر بنائی ہیں ایک آرٹسٹ نے, جو زمین کے گزرے ہوئے حالات کی خاموش گواہی پیش کرتی ہیں. کوئلہ طاقت اور استقامت کی علامت بھی ہے, جبکہ زرد کاغذ وقت کے اثرات کی نشاندہی بھی کرتا ہے. یہ خاکے ماضی کے تجربات اور جدوجہد کی داستانیں بیان کرتے ہیں جنہیں الفاظ کے بجائے آرٹ کے ذریعے پیش کیا گیا ہے. اور یہ منفرد فن پارے ماضی کی یادوں کی عکاسی بھی کرتے ہیں. یہ نہ صرف نئی جو فنی مہارت ہے اس کا مظہر ہے, بلکہ گہرے تاریخی اور جذباتی معنی بھی رکھتے ہیں جو دیکھنے والوں کو ماضی کے قصے سنانے میں کامیاب ہیں. یہ ویڈیو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں, ہماری اسکرینز پر بھی چل رہی ہیں. ڈھیر ساری کتابیں ہیں, پرانی کتابیں تھیں, ان کو ری سائیکل کیا گیا, بہت سے میسیجز بھی دیے گئے ہیں. ایگزیکٹلی, اور جس طرح آپ نے کوئلے کا ذکر کیا نا, تو کوئلہ بہت پرانا چلا آ رہا ہے نا, جب سے میرے خیال ہے دنیا سٹارٹ ہوئی ہے اس وقت سے کوئلہ اور کوئلے کے آرٹ سے اس طرح کی چیزیں بنانا یقینی طور پر, جب کوئلے کے آرٹ سے اس طرح کی پینٹنگ بنے گی تو آپ کو پرانے وقتوں کی یاد ضرور آئے گی. اور اس وقت میں بھی اسی طرح سے پینٹرز آئی تھنک اپنا کام کیا کرتے تھے. اور آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ جب کیمرہ نہیں ہوتا تھا, موبائل فون نہیں ہوتا تھا, تو آپ کو سامنے بٹھا کے اسی طرح سے آپ کی پینٹنگ کی جاتی تھی, اور وہ پینٹنگ پھر آپ کی دیوار کے ساتھ ہوتی تھی, اور آپ کو پتہ چلتا تھا میں اس طرح دکھتا ہوں, کیونکہ شیشے بھی بہت عجیب و غریب سے ہوتے تھے, کم ہوتے تھے, دھندلے ہوتے تھے. اب آپ نے پینٹنگ کی بات کی تو میں آپ کو کیمرے کی بات سناتا ہوں. اچھا, ٹھیک ہے, کیونکہ پینٹنگ سے ہی پھر اسی پینٹنگ سے کیمرے کا آغاز بھی ہوا تھا. اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کا پہلا کیمرہ کس نے بنایا تھا؟ نہیں, مجھے نہیں یاد. کوئی انگریز ہوا ہوگا, کوئی ویسٹرن ہوا ہوگا, یا کوئی مسلمان ہوا ہوگا. مسلمان, ہاں ہو سکتا ہے مسلمان. ہاں, یہاں پہ آپ ٹھیک ہے. اچھا جی, دنیا کے پہلے کیمرے کی دنیا کے پہلے کیمرے کی بات کی جائے تو کیمرے کی ایجاد کا سہرا ایک عظیم سائنسدان ابن الہیثم کو جاتا ہے, اور یہ سائنسدان مسلمان ہیں. ان کی یہ حیرت انگیز ایجاد مسلمانوں کی سائنسی خدمات کا واضح ثبوت ہے, اور یہ جدید ٹیکنالوجی کی بنیاد سمجھی جاتی ہے. ابن الہیثم نے روشنی اور بصارت کے اصولوں پر گہرے تحقیقی کام کیے, جنہوں نے نہ صرف اس وقت کے علمی حلقوں میں انقلاب برپا کیا بلکہ آج کے دور کے کیمرے اور بصری آلات کی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کیا. ان کی یہ ایجاد انسانی علم و شعور کی بلندیوں کی نمائندگی کرتی ہے اور سائنسی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. سچ اے فیسینیٹنگ سٹوری. اگر آپ یہ کہیں مطلب جس طرح سے انہوں نے جو پرنسپل انٹروڈیوس کرائے تھے فوٹوگرافی کے, وہ آج تک جو ہے وہ جاری ہیں, کیے جا رہے ہیں ان پہ کام, اور ہم بھی آج اپنی پکچرز بناتے ہیں وہی پرانے دور کے اصول یاد کر کے. تو یہ جو ہیومن انوویشن ہے اس کو جتنا سراہا جائے اتنا کم ہے. بہت زبردست کام کیا انہوں نے. بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی ہے. اور خواتین و حضرات, یہ تھی ہماری آج کی شارٹس پر. وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب بہت امپورٹنٹ ایشو ہے جس کو ہائی لائٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور ڈسکس کرنا بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ کسان شوگر ملز مافیا کے ظلم و استحصال کا شکار ہو رہے ہیں, اور پاکستان کی زرعی معیشت ایک سنگین بحران سے دوچار ہے, جہاں کسان شوگر ملز مافیا کے ظلم و استحصال کا شکار ہے. گنے کی سرکاری قیمت 400 روپے فی من مقرر ہونے کے باوجود کسانوں کو صرف 270 روپے فی من پر مجبوراً اپنا گنا بیچنا پڑتا ہے, اور اس کے ساتھ وزن میں دھوکہ دہی اور سابقہ واجبات کی عدم ادائیگی نے کسانوں کو شدید مالی مشکلات میں بھی مبتلا کر دیا ہے. اس کے ساتھ صرف یہی نہیں ہے بلکہ بڑھتی ہوئی بجلی کی قیمتیں, مہنگے بیج, کھاد اور پیسٹی سائڈز کے اخراجات نے صورتحال کو مزید ابتر بنا دیا ہے. بالکل ایسی ہے, اور مرکزی چیئرمین کسان اتحاد خالد حسین بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں.
اس حوالے سے انہی سے پوچھتے ہیں. خالد صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. خالد صاحب پہلے گندم کے ایشوز تھے, اب گنے کے ایشوز آ چکے, لیکن جب گنے کا ذکر ہوا تو مجھے پتا چلا کہ شوگر مل جو مالکان ہیں ان کا تو اکثر تعلق حکومت سے ہوتا ہے, تو آپ کا تو پنگا بڑے گھر والوں سے ہے. بہت شکریہ ABN کا, اور انہوں نے ہمارے کسانوں کو بھی بلایا اور ان کی آواز بلند کرنے کے لیے کوشش کی. دیکھیں جی, سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ پچھلے سال جو گندم کاشت ہوئی ہماری, اور جو گورنمنٹ نے ریٹ ڈیسائیڈ کیا تھا جو اس سے پچھلے سال کا تھا, وہ 3900 روپے تھا. ٹھیک ہے. جو اب ہمارا سال گزر گیا, اس میں ہم نے کہا کہ گورنمنٹ ہمیں 4000 روپے ریٹ دے گی, اور ہم نے اور گورنمنٹ ہمیں ریکویسٹ کرتی رہی کیونکہ گندم ہمیں باہر سے ایکسپورٹ کرنی پڑتی تھی, تو انہوں نے کہا کہ گندم آپ زیادہ سے زیادہ کاشت کریں. تو کسانوں نے گندم زور سے کاشت کی, جس کی سزا کسان کو کیا ملی کہ جو 3900 والا ریٹ تھا, اس جو ہمیں اس سال جو پچھلا سال گزر گیا اس میں ریٹ وہ 2200 سے لے کے 2600 روپے دیا. جو ہمارے اخراجات آتے ہیں پر من پہ, وہ ہمارا 4000 سے 4500 روپے تھا. اب ہم نے پہلے تو گورنمنٹ پنجاب کہتی رہی کہ جی آپ بس تیار ہو جائیں, خریدیں گے. بلال یاسین صاحب اور عظمیٰ بخاری صاحب پریس کانفرنس کرتی تھی کہ جی بس آپ 10-15 دن میں گندم کو خشک ہونے دیں, آپ کو کیا بے صبری ہے, ہم بس خرید رہے ہیں آپ سے. گورنمنٹ ریٹ 3900 روپے ڈیسائیڈ کر دیا گورنمنٹ نے. لیکن اینڈ ہوا کہ گورنمنٹ پنجاب نے خریدنے سے منع کر دیا, اور گندم ہماری 2200 سے لے کے 2600 روپے میں بکی. ایگزیکٹلی. اور وہ 4000 روپے ہماری تو کوئی نہیں. ہم تو جو گندم کاشت کرتے ہیں اس کا بھی جو ہم چیزیں خریدتے ہیں, کھاد, اس میں بیج, اس میں جو ہمارا فیول لگتا ہے, وہ سارا ہم آڑتی سے آدھار پہ لے کے آ رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ ہم اتنا پیسہ خرچ کر کے اپنے اخراجات کر لیں. وہ بھی ہمارے آدھار پہ لون لے کے ہم اپنی کاشت کر رہے ہوتے ہیں. وہ بعد میں آرتی سے ریکوری ہو جاتی ہے, آرتی کو ہم واپس دے کے اپنی گندم دیتے ہیں, اور باقی اپنے بچوں کے لیے اور کچھ کر لیتے ہیں. اس پہ تو ہمارا تو اس گندم کی فصل پہ ہم نے بڑے پلان کیے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی بیٹیوں کی شادی کریں گے, بچوں کی شادیاں کریں گے. لیکن اس دفعہ جو ظلم ہوا کہ وہ 2600 میں بھی ہماری گندم رل گئی, نہیں بکی. اور پھر ہم نے پر احتجاج کیا, لاہور آئے. لاہور میں میں حیران تھا کہ جس طرح ہم پہ شیلنگ, ہمیں گرفتاریاں, ہمارے بچے بیٹیاں ساتھ تھی وہ بھی گرفتار ہوئے. اس کے بعد چلو ایک ظلم ہمارے ساتھ ہو گیا, گندم کا وقت گزر گیا. اب پھر گنے ہم نے آس لگائی کہ چلو اگلی فصل آئی تو ظلم کا شکار ہو گیا کسان, تو ابھی گنا آ گیا. پچھلے سال پنجاب میں گنے کا ریٹ 4000 تھا, اور سندھ میں 425 400 تھا, اور 425 روپے سندھ میں تھا. ہمیں 400 روپے ریٹ جو ہے نا وہ نہیں دیا گیا. اچھا, پنجاب میں اس میں بھی ایک ٹرالی پہ 60 من, 40 من, 30 من کٹوتی کرتے ہیں. اچھا. ظلم کیسا ہے کہ جب ہماری ٹرالی آتی ہے, گنا لے کے آتے ہیں, تو وہ شوگر مل کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اندر سے ایک چٹ آتی ہے کہ جی آپ کا گنا یہ خراب ہے. یار ایک ہی فصل سے کاٹ کے لائے ہیں, ایک ہی چیزیں, کیسے خراب ہو گیا؟ ہم ان کو کوئی پوچھنے والے نہیں ہیں. ہمیں وہ پرچی اندر سے آتی ہے کہ آپ کی اتنی کٹوتی ہو گئی ہے. اب ہم بے بس ہیں. ہم انتظامیہ اتنے بڑے وہ طاقتور لوگ ہیں, ہم جا کے کمپلین ڈی سی کو کرتے ہیں, انتظامیہ کو کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے, یہ کٹوتی ہو گئی ہے, لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. چلو وہ سال پچھلا سال تھا. اس سال پہلے گورنمنٹ اور شوگر مال میں ان کے درمیان میں صوبائی گورنمنٹ نے کین کمشنر رکھا ہوتا ہے, جو ہم دونوں گھروں کے بیٹھ میں یہ کہتے ہیں نا IMF کا پریشر ہے. اس پہ پریشر نہیں IMF کا, گنے کے ریٹ پہ IMF کا پریشر ہے. وہ آپ نے مارکیٹ کو دیکھنا ہے کہ چینی کا ریٹ کیا چل رہا ہے, اور پھر کین کمشنر نے اور شوگر مالکان کے درمیان کسانوں ہمیں بٹھا کے انہوں نے ریٹ ڈیسائیڈ کر دینا ہوتا ہے کہ ہماری کاسٹ کتنی آ رہی ہے اور مارکیٹ میں چینی کتنے کی بک رہی ہوتی ہے. لیکن کیا ظلم ہے کہ اس دفعہ مریم صاحبہ نے وہ کین کمشنر ہی ختم کر دی. اچھا. اب ہمارا گورنمنٹ نے کوئی پرائس ڈیسائیڈ کرنے والا ڈیسائیڈ ہی نہیں جی, کوئی ریٹ ڈیسائیڈ نہیں کر رہا. شوگر مالکان نے اپنی مرضی سے ہمیں 400 کا ریٹ ڈیسائیڈ کر دیا. اچھا خالد صاحب, پھر مریم نواز صاحبہ جس طرح سے پریس کانفرنسز کرتی ہیں ہمیں نظر آتی ہیں, یا پھر تقریب سے خطاب ہم نے اکثر دیکھا, اور کہتی ہیں کہ کسان میرا خوشحال ہے, اور کسان کے حوالے سے وہ بات کرتی ہیں کہ اس کو ہر طرح کی سہولیات ہم نے دینی ہے, کیونکہ گندم کے حوالے سے جیسے آپ نے ان ڈیپتھ بات کی کہ بہت زیادہ ایشوز تھے, اس کے بعد اب وہ نہیں چاہتے کہ شوگر کے اوپر بھی اس طرح کے ایشوز ہوں. تو یہ چیزیں اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں کی جاتی. کیا جس طرح سے اپنے آپ نے تحفظات, جو اپنے آپ نے ایشوز بتایا, آپ کے پاس کوئی انتظامیہ کا بندہ نہیں آیا جس سے آپ کے مذاکرات ہوں یا پھر بات چیت ہو؟ نہ, کوئی انتظامیہ, کوئی ڈسکشن, کوئی ہمیں پوچھا تک نہیں. شوگر مالکان نے فیصلہ کیا کہ ہم 400 روپے میں خریدیں گے. اچھا. ہم نے کہا چلو یار آپ 400 میں ہی خرید لیں ہم سے. گورنمنٹ تو آئی نہیں اس دفعہ.
ہم نے 400 میں ہم نے امید لگائی کہ چلو 400 میں خرید لیں گے. دیکھیں پچھلے سال 400 میں مہنگائی کتنے میں تھی, ہمیں ڈیزل کا ریٹ کتنے کا مل رہا تھا, یونٹ بجلی کا جو 50 روپے کا 30 روپے کا تھا وہ ہمیں 70 روپے کا لے رہے ہیں. سیڈ جو ہے ہر چیز ٹرپل اس سے بھی زیادہ مہنگی ہوگی, لیکن کسان کا گنے کا ریٹ وہ پچھلے سال والا وہی رہا. اور چینی آپ کو پتہ ہے کہ 4 دفعہ انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ سے اپروول لے کے ایکسپورٹ کر دی اور ڈالر سے ریٹ لیا. بالکل. اور ایک اور چیز ہے کہ شوگر مالکان کے بارے میں تو لوگ کوئی بات ہی نہیں کرتے, یہ پیسہ بینک سے لیتے ہیں اچھا کہ ہم نے گنا خریدنا ہے, اور ہم سے جو گنا خریدتے ہیں اس کی ایک سال پیمنٹ نہیں دیتے. اچھا. 2 سال ایک شوگر مل پہ ہمارا 2 ارب پونے 2 ارب روپے ڈیوز ہیں. ہم لینے جاتے ہیں, ان کو کہتے ہیں جی یہ آپ چینی لے لیں, لیکن چینی کا ریٹ آپ کو دیں گے ہم 180 روپے. ہم مجبور ہیں, ہمارے پاس بچوں کی شادیاں ہیں, فیملی ایجوکیشن ہے, ہماری صحت فیملیز میں ہیں. ہم وہ جو ہمارا ریٹ 400 والا ہوتا ہے ہمیں وہ پیسے نہیں ملتے, سال میں دھکے کھانے کے بعد کہتے ہیں یہ چینی کا بیگ اٹھا. ایک ٹرالی پہ اب آپ کو کتنا نقصان ہو رہا ہے؟ 60 من. ایک شوگر مل نے 60 من آپ سوچ سکتے ہیں, 60 من کٹوتی, 30 من کٹوتی, 40 من. میں تو حیران ہوں کہ اس ملک کی جو 70% زراعت پہ یہ ملک چلنے والا, اس کا جو مین 2 فصلیں ہیں وہ گندم اور گنا, وہ انہوں نے ختم کر دی. اب آپ کو پتہ ہے کہ ہم کاٹن بھیجتے تھے باہر, اب ہم امریکہ سے کاٹن منگواتے ہیں, کیونکہ کاٹن کا ریٹ جو تھا گورنمنٹ نے اتنا گرا دیا. پھر جیسے آپ نے یہ پیسٹیسائڈ دوائیں جو زرعی دوائیں اس کی بات کی آپ نے, آپ یقین کریں کہ ایسی دوائیں جو ہم سپرے کرتے ہیں وہ اس کو زرعی دوائیں کو کہتے ہیں, سپرے لگاتے ہیں, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سپرے اس میں کچھ تھا ہی نہیں, لیکن پتہ تب چلتا ہے جب ہماری فصل ختم ہو جاتی ہے. ہم اس کی کمپلین کرتے ہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک ملتان میں ایک فیکٹری ہے, میں اس کو جانتا ہوں, ہم نے ریسرچ کی ہے, اس پہ 150 کمپنیز ہے جس نے الگ الگ سٹیکر لگایا ہوا ہے اور وہ اپنی دوائی بھی بیچ رہی ہیں. یہ بتائیے کہ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ زراعت جس طرح آپ نے بتایا ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے. مریم نواز شریف صاحبہ کو بات کریں یا پھر اور چیف منسٹر کی بات کریں, وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو ہمارے دل کے بڑے قریب ہیں. لیکن آپ کے یہ مسئلے مسائل کب سے پریویل کر رہے ہیں؟ کیا صرف اسی گورنمنٹ میں زیادہ ہوئے یا یہ پچھلے 10-15 سال سے بھی پریویل کر رہے ہیں؟ یہ 2022 میں ادھر دھرنا لے کے سنٹورس چوک پہ میری قیادت میں میں لیڈ کر رہا تھا. اس وقت پنجاب میں گورنمنٹ پی ٹی آئی کی تھی, فیڈرل میں یہ ملکین کی بنی ہوئی تھی. میں یہ کہتا ہوں کہ میں حیران ہوں کہ 70% جو ووٹ لے کے ایم پی ایم این ایز آتے ہیں وہ کسانوں سے, فارمر سے ووٹ لیتے ہیں, لیکن آ کے پتہ نہیں وہ اپنی پارٹی پالیسی کے اتنے وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان سے بات نہیں کہتے. مریم صاحبہ میرے خلاف تو بہت بات کرتی ہیں کہ جب ہمیں یہ کہتے ہیں, مریم صاحبہ ہمیں آپ سے کیا لڑائی ہے ہماری؟ آپ نے کہا گندم آپ سے خریدیں گے, نہیں خریدی. پھر آپ نے سکیمیں شروع کی کہ ہم آپ کو ٹریکٹر دیں گے گندم کاشت کر لیں. اس کے باوجود بھی جو 1 کروڑ 65 میٹرک ٹن انہوں نے بنائی تھی نا, وہ پوری نہیں ہوئی. اور گورنمنٹ نے ان کو, بیوروکریسی نے ان کو کہا کہ گندم کسان نے 100% کاشت کر لی اور مبارک ہو آپ کو. مریم صاحبہ کہتی ہے مجھے میسج آتے ہیں کسانوں کے, میں سو نہیں پاتی. وہ عظما بخاری کسان بن کے میرے دیکھنے میں میسج کرتی ہے, کسان تو گندم ہماری 2400 میں بچی, گنے کا ریٹ جو تھا ہمارا پچھلے سال 400 تھا, ابھی 320 280 سے لے کے 320 بیچ رہے ہیں, 60 من کٹوتی ہو رہی ہے. پھر ایک اور ہمارا ظلم یہ ہے کہ وابڈا نے کتنا ظلم کیا ہوا ہے کہ ہمارا 2015-16 میں ایک بل ہمارے ٹیوبویلز پہ زیادہ لگ کے آ گئے, 10 لاکھ 5 لاکھ. تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے گورنمنٹ سیکٹری پاور سے بات کی, سب چیز سے بات کی. ایک تو ہمیں جہاں ہم جاتے ہیں میٹنگز کرنے جاتے ہیں ہمیں وہ حقیر سمجھتے ہیں, یعنی کہ وہ ہماری رسپیکٹ یا وہ عزت نہیں ہے کسانوں کی, حالانکہ آپ پورے پاکستان کو کھلا رہے ہیں. تو اب ہم نے جا کے سیکٹری پاور سب سے ملے کہ یار یہ بل زیادہ آ گئے ٹیوبویلز کے. انہوں نے کہا آپ ایسا کریں, اس کو چھوڑ دیں, جو اگلا بل آئے گا وہ پیڈ کرتے رہے, اس کا ہم آڈٹ کروا کے آپ کے بل کاٹ دیں گے. اب 2015 کے بل 2023 میں جو 5 لاکھ تھا وہ 50 لاکھ ہو گیا, آڈٹ نہیں ہوا. ہمارے جنوبی پنجاب کے علاقے آپ دیکھیں, وہاں گھروں پہ ریڈ ہو رہے ہیں, ٹرانسفارمر اتار رہے ہیں, کنیکشن نکال رہے ہیں, ٹیوبویل ہمارا نکال کے لے جا رہے ہیں. مریم صاحبہ کون سی آپ اسکیم دے رہی ہیں؟ آپ ہمارے ساتھ گورنمنٹ کے لوگ بیٹھ جائیں, میڈیا کے سامنے بیٹھ جائیں, ہمارے ساتھ جو اس سال ظلم ہوا, یہ 2024 کی جو آخری اینڈ چل رہا ہے, یہ کسانوں کے ساتھ ظلم کی جو
انتہا کا سال تھا جو اب کلوزنگ کی طرف جا رہا ہے. ہم جتنے اس سال تباہ و برباد ہوئے ہیں, پھر ایک کلائمیٹ چینج آ گیا ہے. کلائمیٹ چینج میں ویدر چینج ہو گئے, بارشیں نہیں ہو رہی, کہیں بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں, کہیں بارشیں کم ہو رہی ہیں. اب میں بھاول نگر سے ہوں, بھاولپور ڈویژن میں ہوں. میرا کچھ ایریا کاٹن کا تھا, کچھ گندم کاشت ہوتی تھی. اب وہ فصلیں چینج ہونے لگ گئی ہیں ویدر کی وجہ سے. اب اوکاڑا میں ہمارا مکئی اور وہ رائس ہوتا ہے, اسی طرح گجرانوالہ میں رائس ہوتا ہے. تو اب وہ کلائمیٹ کی وجہ سے چینج جب ہوا ہے تو, لیکن ہم کسان تھے, ہمارے پاس تو وہ روٹین کی فصل تھی, ہم وہ فصلیں کاشت کرتے تھے. اس سال جو رائس مونجی کا سیڈ ہمیں انہوں نے دیا, جو میری ایوریج 125 من آ رہی تھی, وہ 30 من آئی ہے. oh my goodness. نقصان ہے بہت. یعنی کہ کوئی پوچھنے والا نہیں. جو سیڈ کی کمپنی ہے ان کو کوئی, ہم نے ڈی سی کو کہتے ہیں کہ یار سیڈ ہمیں غلط ملا ہے, وہ کہتا ہے میرے تو انڈر نہیں, تو فیڈرل گورنمنٹ کے اندر ہے, انڈر ہے. فیڈرل گورنمنٹ کا ایک نمائندہ ادھر بیٹھا ہوا ہمارے ڈسٹرکٹ میں, اس کو کوئی کویسچن ہی نہیں کر سکتا. اگر ہم کھاد کی فیکٹری وہ پکڑ لیتے ہیں کہ یہ کھاد 2 نمبر پکڑتی ہے, اس کے منشی کو 10,000 جرمانہ کرتے ہیں, ہفتے بعد وہ. اچھا خالد صاحب, دیٹ از ویری انفارچونیٹ. جس طرح سے ابھی آپ بات کر رہے تھے حسنین اور خالد صاحب, میں آپ دونوں کو یہی کہوں گی کہ فارمر اس وقت سب سے زیادہ سفر کر رہا ہے, اور ہماری فوڈ سیکیورٹی کی گارنٹی بھی یہی ہے, لیکن ان کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا, آپ کے ایشوز کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا. اب آپ کچھ ٹیکسز کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے کہ کچھ ٹیکسز بھی لگے ہیں, وہ کس حد تک لگے ہیں اور وہ کتنا زیادہ ایفیکٹ کریں گے؟ آپ دیکھیں جی, انہوں نے کہا کہ IMF کا پریشرز ہے, ہمیں زرعی ٹیکس لگانے. زرعی ٹیکس اس چیز پہ لینا کہ جس پہ پرافٹ آ جائے. اگر ہم نے 1 ایکڑ گندم کاشت کی ہے, زمین میری, میرے باپ دادا کی, میری ذاتی زمین ہے, اس پہ میں کاشت کروں اور کاشت کرنے کے بعد میں لاس میں جاؤں, تو میں کس چیز کا زرعی ٹیکس دوں؟ ایسا ہی ہے. Very true. ٹیکس تو اس میں لینا کچھ پرافٹ آ جائے, کوئی چیز آ جائے. ابھی تو یہ ظلم ہے کہ پہلے ہمیں زرعی بیانہ 300 روپے دیتے تھے نا ایکڑ کا جی. اچھا, اب انہوں نے جنوری سے وہ 3,000 کر دیے. اچھا, 300 سے 3,000. 3,000 ایک زرعی ٹیکس لگایا, ایک زرعی آبیانہ لگا دیے. صحیح. اور اس سال ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا ہے, ہم نے احتجاج کیے, گرفتاریاں دی. 2022 میں یہ 8 دن ہم یہ سینٹورس والے پل کے نیچے بیٹھے رہے. مریم صاحب, میں کہتا ہوں کہ اس حکومت نے جتنا ہمارے کسانوں پہ اس سال ہم خود تشدد کیا, احتجاج کرنے نہیں دیے, جب ہم احتجاج کی کال دیتے ہیں گھروں سے رات گرفتار کر لیتے ہیں. بلکہ ہم نے کسان کنونشن کروایا, میں نے ادھر اسلام آباد میں 2023 دسمبر میں. اس میں ہمارے چیف گیسٹ آرمی چیف صاحب تھے, اور ہم سارے پورے صوبے تھے. ہم نے آرمی چیف صاحب سے بھی اپیل کی کہ آپ گرین انیشیٹو کر رہے ہیں, آپ ڈیزرٹ کی زمینوں کو آباد کر رہے ہیں, آپ باہر کے انویسٹر کو لا رہے ہیں. تو میری سپیچ کے بعد آرمی چیف صاحب تھے, انہوں نے مہربانی کی کہ سارے چیف سیکٹری بلائے ہوئے تھے, سیکٹری ایریگیشن بلایا ہوا تھا. اب دیکھیں ظلم یہ ہے کہ ابھی سیکٹری ایریگیشن کے 1-2 مہینے کی کرپشن سیکٹری ایریگیشن اور سیکٹری منسٹر کی اربوں کی ہے. یہ 2 مہینے میں بھال صفائی کے نام سے ہماری نہریں بند ہو گئی ہیں, اور اس میں اربوں کے ٹینڈر ہوں گے کہ آپ کی نہروں کی ہم صفائی کر رہے ہیں. کوئی بھال صفائی نہیں ہوگی, پانی آ جائے گا, اگلے دن اس کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں رہے گا. تو آرمی چیف صاحب نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کو گرین انیشیٹو کے تحت مختلف طریقوں سے آپ کو کرتے ہیں, اور اس پہ کام بھی ہوا. لیکن جو بیوروکریسی ہے, میں کہتا ہوں کہ اس دور میں جو بیوروکریسی, جو ڈپٹی کمشنرز ہیں, اب دیکھیں شوگر مل والوں کو چیک تو ڈپٹی کمشنر نے کرنا ہے. جی بالکل. اب ڈپٹی کمشنر سے ہم ایک چنیوٹ میں ڈپٹی کمشنر سے میٹنگ کرنے گئے. ہم نے یہ 10 دن پہلے احتجاج کیا, 8 دن ادھر روڈ پہ 8 گھنٹے بیٹھے رہے. ہم ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کی میٹنگ پہ گئے. اب یہ دیکھیں کہ میٹنگ کرنے کے لیے ہم اس پہ بیٹھے, ڈپٹی کمشنر میں کمشنر کی کرسی کے ساتھ کرسی لگی ایک شوگر مل کے منشی کی. مالک کی بھی نہیں, منشی کی میں بات کر رہا ہوں. اس کی وہ سامنے چیئر لگی, اور ہم جو بیٹھے ہوئے تھے پچھلی لائن پہ. اس کا رویہ ایسا عمرانہ تھا کہ جیسے ڈپٹی کمشنر اس کے انڈر کمانڈ ہے. سر وہ پھر معاملات ایسے ہوتے ہیں. معاملات اب دیکھیں, ابھی نہروں کا نظام ہے. ابھی ہمارا سندھ میں روڑی کنال ہے, چمڑاؤ کنال ہے, یہ ساری بڑی جو ہماری نہریں ہیں, اس میں انگریز دور سے وہ نہریں بنی, لیکن اس میں نہیں تھا کہ اس میں سے آپ کھالا نکال لیں. اس میں وڈیروں نے بڑے بڑے اپنے کھالے نکال لیے, وہ ریسیٹ بھر گئی ہیں. وہ آگے 250-250 کلومیٹر پہ ٹیل پہ غریب کسان کو پانی نہیں مل رہا. بالکل ایسے. اچھا خالد صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ آج 3 بجے آپ کی پریس کانفرنس جی ہے,
تو اس پریس کانفرنس میں آپ کیا اعلان کرنے جا رہے ہیں اور کیا آپ کے مطالبات ہیں، اور وہ مطالبات نہ مانے گئے تو پھر کسان اطاعت کیا کرے گا؟ دیکھیں جی 2023-2024 جو ظلم کی انتہا تھی وہ ہم نے برداشت کی. اس ملک کی کسان واحد ہے جو اس ملک کی سلامتی کی اس کو خطرے میں نہیں ڈالتا. فوڈ اینڈ سیکورٹی کا ایشو اس کو وہ پورا کرتا ہے. پھر ہمارے گاؤں میں آج بھی ہمارے جوان بیٹوں کے جنازے آتے ہیں. ہماری فرنٹ لائن پہ جتنے لوگ لڑ رہے ہیں اس میں 70 سے 75% کسانوں کے بیٹے ہیں. اور آج بھی ہمارے شہید آتے ہیں تو ہم کسانوں کے بیٹے جب آتے ہیں تو کسان باپ کہتا ہے کہ میرے سارے بیٹے اس ملک پہ قربان. ہم اس ملک کی سلامتی کا بھی خیال رکھتے ہیں لیکن ظلم کی بھی انتہا ہو گئی ہے. لیکن کل ہم نے آج جو ہماری 3 بجے کی پریس کانفرنس ہے اس میں ہم اعلان کرنے جا رہے ہیں کہ اب ظلم نہیں مانے. ظلم کا دور آپ 2024 مریم صاحبہ گورنمنٹ سندھ ہو، گورنمنٹ پنجاب ہو، کے پی کے ہو، بلوچستان ہو، ظلم اب دیکھیں کہ گندم 4000 سندھ میں خریدی گئی، ادھر 2600 میں خریدی گئی، بلوچستان میں 4000 میں خریدی گئی اور بھی 4000 میں. تھینک یو جی. اللہ کرے کہ آپ کے کام آسان ہو اور آپ کے جو مطالبات ہیں بڑے اعلان متوقع بھی ہیں، وہ مطالبات بھی آپ کے پورے ہو، کیونکہ کسان چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے. خواتین و حضرات، یہ تھے خالد صاحب جن کی آپ نے باتیں سنی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے سیگمنٹ کے بعد جو ارباب اختیار ہے اگر ان میں سے کوئی ایک بھی سنتا ہوا تو ان کی باتیں بڑی دل کو چھونے والی ہیں اور وہ ان کی باتوں پہ عمل ضرور کریں گے. یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب ہم بات کریں گے ملکی سیاست کے اوپر کہ جو اس وقت صورتحال ہے، مذاکرات کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں، پھر 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بھی ہے، اس کے کیا اثرات ہوں گے. کل پہلا دور ہوا مذاکرات کا، اب آگے جا کر 2 جنوری تک معاملات چلے گئے. اتنا ڈیلے کیوں کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں. پھر ہم کچھ ڈسکس کریں گے کہ جو سزائیں ہوئی تھی 25 ملزمان کو 9 مئی کے حوالے سے، اس کے اب کیا اثرات ہوں گے، کیونکہ ایک طرف مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے، دوسری طرف اس طرح کی سزائیں، تو اس کے کیا امپیکٹس ہو سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم آج ڈسکس کریں گے اپنے سیگمنٹ میں پارا چنار میں جو صورتحال ہے، پچھلے 70 روز سے راستے بند ہیں، آمد و رفت معطل ہے، دوائیاں نہیں جا رہی لوگوں کے پاس، ضرورت کی اشیاء نہیں جاری، 50 سے زائد بچے جو ہے وہ اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں. اٹس اے لانگ پیریڈ کہ اتنا لمبا عرصہ، اور بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے اس وقت انتظامیہ پر، حکومت پر، کہ کیوں اتنی بے بسی کا جو ہے مظاہرہ کیا جا رہا ہے. بالکل ایسی ہے غزل، اور تمام تر ڈسکشن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں گورنر خیبر پختونخوا جناب فیصل کریم کنڈی صاحب. سر تھینک یو سو مچ، گڈ مارننگ. صبح آپ ہمارے پاس آئے. سب سے پہلے اگر پارا چنار سے ہی سر سٹارٹ کر لیا جائے، کے پی گورنمنٹ ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی پرائرٹیز شاید تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، دھرنا مذاکرات اس طرف جاتے ہیں، لیکن جو کے پی کے مسائل ہیں ان کی طرف وہ توجہ نہیں دے رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بالکل آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ پارا چنار ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے اس وقت، ایک برننگ ایشو ہے. باقی ایشوز بھی ہیں کے پی کے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ ابھی نہیں، اکتوبر سے چلتا آ رہا ہے، آف اینڈ چلتا آ رہا ہے، اس پہ کوئی حکومت کی سنجیدگی نہیں تھی، کوئی کنٹرول نہیں تھا. آج جہاں تک ہے کہ حکومت کی ریٹ وہاں پر نہیں ہے. ہماری صوبائی حکومت جو ہے وہ مصروف تھی آپ کے شہر آنے میں، دھرنے کرنے میں، آگ جلانے میں، کیا کچھ کرنے میں، اور اپنے صوبے کی آگ بجھا نہیں سکے. اب آپ دیکھیں کہ میں نے جب سب کچھ سچویشن کو دیکھی، میں نے کہا کہ میں نے پارا چنار جانا ہے، اس کے اوپر میں نے آل پارٹیز کانفرنس کرنی ہے. حالانکہ یہ کام صوبائی حکومت کے چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس ہوئی ہے. جب میں نے کیا تو ایک دن پہلے سی ایم صاحب پہنچ گئے، وہاں پہ اعلان کیا کہ میں روڈ بھی کھول رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں. آج تک جب میں آپ کے ساتھ بیٹھوں روڈ نہیں کھول سکا. اور جو سچویشن ہے پھر جب اب میڈیا میں آیا، چیزیں ہوئی، ہم نے آل پارٹیز کانفرنس کرائی، سوائے پی ٹی اے کے ساری جماعتیں وہاں پر موجود تھیں، اور پھر انہوں نے ایک دفعہ پھر بتایا کہ ہم امن کی بات نہیں کرتے، انتشار کی بات کرتے ہیں. کیونکہ جب وہ نہیں آیا، پورا صوبہ ایک جگہ پہ تھا، مختلف سیاسی جماعتیں، مختلف مینوفیسٹو تھے، جب اسے نظریاتی اختلاف بھی تھے، لیکن امن کے لیے سارا ہے. پھر جب سب لوگوں نے شروع کیا تو پھر انہوں نے، جب ان کو ایپیکس کمیٹی کا زبردستی اجلاس بلوایا گیا، جب ان کی لانت نہیں، اور وہ کوئی ایپیکس کمیٹی خود نہیں بولے. آج تک ہمارے صوبائی اسمبلی میں یا صوبائی کیبنٹ میں کرم پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، اتنا بڑا ایشو تھا. اب جب چیزیں ہوئی تو اب شروع ہو گئے جی ہم کرم پہ بڑے سنجیدہ ہیں، 2 ہیلی کاپٹرز میں کچھ دوائیاں بھیج دیں. لیکن بات یہ ہے کہ جو 28 لوگ بچے مرے ہیں، اس کی ایف آئی آر ان کے والدین کیا وفاقی حکومت پہ کاٹیں یا صوبائی حکومت پہ کاٹیں؟ اس پہ وفاقی حکومت بھی آپ نہیں کہہ سکتے جی بس صوبے کی حکومت ہے اور وفاق سو جائے. وفاقی حکومت نے کیا کیا اس کے اوپر؟ یہ بھی لوگ سوال کرتے ہیں. تو اگر صوبائی حکومت نکمی ہے، نااہل ہے، نالائق ہیں، تو وفاق نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. میں نے ریکویسٹ کی پی ڈی ایم اے سے بھی، این ڈی ایم اے سے بھی، بہت کم ٹینٹس کچھ این ڈی ایم اے نے بھیجے. باقی میں کچھ ہمارے ڈاکٹر سے فورن پاکستانی یو ایس اے یہاں پہ کام کر رہے تھے، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا. ہم نے ایک
گروپ بنا. میں کل دیکھ رہا تھا, بلکہ میں جب گیا تھا کراچی, میں مشکور ہوں اپنا گورنر سندھ کا, انہوں نے اپنی جو دوائیاں وہ بھیجی ہیں. سی ایم پنجاب نے اعلان کیا ہے, سی ایم سندھ اور بلوچستان میں بھی یہ چیزیں پہنچنی ہیں, لیکن جو ہے وہ سندھ کی جو وہ تقریباً پہنچ چکی ہیں. تو سچویشن جو ہے نا, مطلب آپ مجھے بتائیں کہ کہاں کی انسانیت. 2013 میں ایک پرامن صوبہ ان کے حوالے ہم نے کیا تھا, جب ہم نے وار آن ٹیرر لڑی, لوگ شہید ہوئے, فوجی جوان شہید ہوئے, پولیس کے نوجوان شہید ہوئے, آفیسر شہید ہوئے, سیاستدان, میڈیا, سول سوسائٹی, یہاں تک کہ پی ایس کے بچوں نے بھی قربانی دی اپنے امن کے لیے. آج انہوں نے صبح کیا حال کر دیا. صرف آپ کرم کی بات نہ کریں, کے پی کے باقی ضلع دیکھیں, ڈویژنس دیکھیں, کوہاٹ, بنوڈی خان میں حکومت کی کوئی ریٹ نہیں ہے. سی ایم صاحب کو وہاں سے صاحب ایک سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ کے پی کی ایک تاریخ رہی ہے کہ ہمیشہ سے اس بندے کو سلیکٹ نہیں کرتے, مطلب ایک وزیر اعلیٰ ہوتا تھا ایک پارٹی کا, پھر اگلا وزیر اعلیٰ ہوتا تھا, لیکن تسلسل سے پھر پی ٹی آئی والوں کو واپس الیکٹ کیا جاتا ہے. عوام کی تو ان کو ریپرزنٹیشن حاصل ہے نا. آپ کی پہلی بات سے میں اگر کہتا ہوں سلیکٹ کیا جاتا ہے, الیکٹ نہیں کیا جاتا. اچھا, پھر ایکسپیکٹیشن بھی تو سر بہت زیادہ ہو جاتی ہے. نہیں, اس کی کیا وجہ ہے ویسے سیکورٹی صاحب, بار بار وہ آ تو رہے ہیں. دیکھیں 3 صوبوں میں تو الیکشن وہ کہتے ہیں حرام ہے, 1 صوبے میں حلال ہے. اگر حرام ہے تو سارے حرام ہیں. یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ بھی ہے. اب ان کے جو اس وقت اتحادی تو نہیں ہے, لیکن مولانا صاحب بھی کہتے ہیں کہ میرے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے, مجھ سے مینڈیٹ چھینا گیا ہے. تو مینڈیٹ اگر چھینا گیا مولانا صاحب سے تو کس کو دیا ہے؟ کے پی میں پی ٹی آئی کو دیا نا. تو پھر پی ٹی آئی اگر اتنی اپنے آپ کو کہتی ہے کہ ہم بڑے اصول پسند لوگ ہیں, تو پھر مولانا صاحب والا جو مال غنیمت ان کو ملا واپس کر دیں. اور پی ٹی آئی یہ ہنسے تھے نا پیپلز پارٹی پہ کہ سندھ تک محدود ہو گئی, اور سندھ تک محدود. پیپلز پارٹی تو پھر بھی موجود ہے ہر جگہ پہ. آج مجھے بتائیں پی ٹی آئی تو کے پی تک محدود ہو گئی ہے, اور وہ بھی سرکاری پی ٹی آئی. ایسے ہی اب مجھے آپ کے اسلام آباد میں دھرنے میں پنجاب سے, سندھ سے, بلوچستان سے کتنے جلوس ہیں. پنجاب کے آپ کے سارے لیڈر چھپے بیٹھے ہیں کے پی ہاؤس میں یا سی ایم ہاؤس پشاور میں. جی. اور ایک جلوس بھی نہ پنجاب سے آتا ہے, نہ سندھ سے آتا ہے, نہ بلوچستان سے آتا ہے. صرف سرکاری جو لوگ ہیں جن کو پیسے دیے جاتے ہیں ڈی سی اور ٹی ایم ایز اور ان کی ریونیو ڈپارٹمنٹ سے, وہ لوگ گاڑیاں بھر کے آ جاتے ہیں. ادروائز اگر یہ ان سے چلا جائے, پھر میں پوچھوں یہ کتنے لوگ لے کے آتے ہیں اور کتنے جلسے کرتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ ریاست کے خلاف جس طریقے سے لڑ رہے ہیں, آپ آنسو گیس کے شیل استعمال کر رہے ہیں. آنسو گیس کے شیل آپ اور میں بازار سے نہیں خرید سکتے. یا پولیس والے ان کے ساتھ انوالو ہیں, پولیس میں کالی بھیڑیں موجود ہیں, یا پھر ملک دشمن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. نہیں دیکھیں, یہ اگر میں گورنر اور میں بھی پولیس سے بولوں کہ مجھے آنسو گیس کے شیل چاہیے, مجھے پرائیویٹلی نہیں دیں گے. ایک پروسیجر ہوتے ہیں. لیکن جب آنسو گیس کے شیل استعمال ہوئے, وفاقی حکومت اس انکوائری کرے, جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے کہ آنسو گیس کے شیل کیوں, اگر پولیس نے فائر کیے کیوں کیے, کس حکم پہ کیے, پھر اس کو سزا بھی تو دینا. یا تو پھر یہ نہیں ہے تو پھر پڑوسی ممالک میں جو ہمارے ملک دشمن بیٹھے انہوں نے ان کو دیے ہوں گے. بالکل. تو یہ چیزیں جب آپ ان چیزوں کو اگنور کریں گے تو یہ بہت بڑی دیکھیں. اور پھر کس کے خلاف استعمال ہوتے ہیں؟ ہمارے پولیس, رینجرز, فوج کے خلاف. وہاں پہ کوئی وزیر اعظم یا وزراء کھڑے ہیں سامنے. آپ دیکھیں پولیس والے جو ہے, اب فوج بھی بارڈروں پہ بھی شہادتیں دیں. وار آن ٹیرر جو ملک کے اندر جو لڑائی شروع ہے اس کو بھی جو ہے وہ آپریشن میں بھی شہادتیں دیں. یہاں پر ان کے جلوسوں میں بھی شہادتیں دیں. تو اسی لیے پیدا ہوئے کہ بس وہ شہادتیں دیں گے صرف. ایگزیکٹلی. اچھا گونی صاحب, اب یہ تو ہم نے پارا چنار سے حوالے سے بہت ڈسکشن کر لی, تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. 25 ملزمان کو جس طرح سے سزائیں ہوئی ہیں, آئی ایس پی آر کا بیان بھی آیا اور انہوں نے یہی کہا کہ اب اصل انصاف تو تب ہوگا جبکہ ماسٹر مائنڈز کو سزائیں ملے گی, منصوبہ سازوں کو ملے گی. عطا اللہ تارڑ نے بھی یہی کہا کہ اس کے اثرات جو ہے وہ خان صاحب تک جائیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ 9 مئی کے اثرات وہاں تک پہنچ سکتے ہیں اور جائیں گے؟ تو خان صاحب آسمان سے اتریں؟ نہیں جا سکتے. دیکھیں, اگر پارٹی لیڈر نے, اگر آج مجھے پارٹی لیڈر وہاں سے کام کہتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور وہ ملک دشمنی ہو, تو پھر میں کسی کے انسٹرکشنز کو فالو کر رہا ہوں نا. آج جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ کرنا ہے, کیا نام ہے, ہم ملٹری کورٹس کو نہیں مانتے, تو اب ریکارڈ اٹھائیں نا کہ پی ٹی آئی کے دور میں ملٹری کورٹس میں کتنے لوگوں کو سزا ہوئی, وہ سویلین تھے اس وقت, یہ کدھر تھے. یہ کہتے ہیں ہم بات اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہتے ہیں, کورٹس سیولین ہونے چاہیے. اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے پھر انہیں کے کورٹس کا جو ہے وہ سہارا لیں. اور اچھی بات ہے, اس ملک میں سزا جزا جب تک نہیں ہوگی, ہم نے ہمیشہ اس ملک کو نظریہ ضرورت کے تحت چلایا ہے. جب سزا جزا ہوگی, جب مجھے پتہ ہوگا کہ میں بھی قانون سے نہیں بچ سکتا, کوئی بھی قانون سے نہیں بچ سکتا, تو پھر یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی. اور جو 9 مئی کا ہوا ہے, آپ باقی چیزوں پہ تو ٹھیک ہے, آپ اگنور بھی کر سکتے ہیں, معاف بھی کر سکتے ہیں. 9 مئی تو آپ کے ملک دشمن بھی ایسا نہیں کرتے جنہوں نے کیے. مطلب آپ کے ساتھ کیا ہوا جو آپ نے, ہم پاکستان پیپلز پارٹی بھی ریاست سے بڑی اختلافات ہیں. ہمیں ہمارے بانی چیئرمین کو جو ہے وہ پھانسی کیا گیا, آج جا کے کتنے سالوں بعد ہمیں انصاف ملا ہے.
ایسا ہی ہے. محترمہ کو جو ہے وہ پنڈی کے روڈ پہ شہید کر دیا. کیا اس کو زرداری صاحب نہیں کہہ سکتے کہ آگ لگا لو پورے ملک میں, جلاؤ گھیراؤ کر دو؟ تو اس وقت ہمارے ورکرز نہیں کر سکتے. یہ تو کچھ ہے بھی نہیں, تو پورے پاکستان میں آگ لگی ہوئی تھی. لیکن سر اگر سزا دینی ہے آپ نے خان صاحب کو, یا جس طرح تانے بانے میں نے نہیں دینی, عدالتوں نے دینی ہے, گورنمنٹ نے دینی ہے, عدالتوں نے دینی ہے, واٹس ایور, لنگر آن کیوں ہو رہی ہے؟ مطلب سال سوا سال تو ہو گیا. دیکھیں یہ اس ملک میں پہلے بھی کہتا ہوں, یہ ملک نظری ضرورت کے تھے, جب چلتا ہے تو ایسے ہی ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو اسپیڈی ٹرائل شروع ہیں اور سزائیں ہو رہی ہیں, اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے اس میں قصوروار ہیں, وہ تو عدالت نے فیصلہ کرنا ہے, تو سزا ہونی چاہیے. اگر قصوروار نہیں تو ضمانت ہونی چاہیے. زرداری صاحب نے تو 14 سال کی جیل گزاری ہے, Exactly. 7 سال محترمہ شہید نے گزاری ہے. پھر آپ مجھے بتائیں کہ اپنے بادشاہ خان نے کتنی ہمارے صوبے میں, آج جو ان کے بڑے لیڈر بنے ہوئے محمود خان چکزئی, ان کے والد 25-30 سال جیل میں رہے. ایسا ہی ہے. ابھی تو انہوں نے سال نہیں گزارا اور رو رہے ہیں کہ ہمیں یہ ہوا یہ ہوا. اور یہ ہمیں بھی کہتے تھے نا, ہمیں تو پہلے یہ کہتے تھے کہ آپ اگلے ہفتے فلاں پکڑا جا رہا ہے, فلاں پکڑا جا رہا ہے, فلاں. ان کا تو خواہش تھی کہ سارے ہمارے ان کے جو جتنے بھی اپوزیشن کے لوگ ہیں سارے جیل میں چلے جائیں. ایگزیکٹلی. اور ہمیں کہتے ہیں عدالتیں آزاد ہیں اور وہاں پہ انصاف ہوتا. تو عدالتیں آزاد ہیں, انصاف ملے گا. اگر یہ انوالو نہیں ہے تو کیوں آج آپ نے مذاکرات کی بات کی, کیوں بیٹھنا چاہتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے کرتوت کیا ہیں. اب وہ NRO چاہتے ہیں, مذاکرات نہیں چاہتے ہیں. وہ ہر کسی کے پاؤں پڑنا چاہتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں نا, ذرا ان کا ماضی دکھائیں, جو کہتے ہیں ہم ہاتھ نہیں ملائیں گے, ہم گلے نہیں ملیں گے. یہ تو فارم 47 والے, ان سے بات نہیں کر سکتے. یہ کون ہے بات کرنے والے؟ بات ہم اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے. وہ تو سر ابھی بھی کہتے ہیں ملاقات کرو, تصویر نہ بنواؤ. ٹھیک. اب وہ کہتے ہیں, وہ اس لیے کہ پاؤں پڑ رہے ہیں نا, NRO مانگنا چاہتے ہیں. نہیں, یہی بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ ملاقات کریں, محسن نقوی سے تصویر نہ بنوائیں. ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے نا, ان کا ٹریک ریکارڈ کبھی بھی یہ اب یہ ایسے کریں گے کہ آدھے مذاکرات کریں گے, آدھے گلے نکالیں گے. ایسے ہی یہ ان کیسے, اور یہ ان پہ کوئی ٹرسٹ نہیں. یہ زبان والے ہے ہی نہیں. یہ آج آپ کے ساتھ زبان کریں گے, نیچے جب جائیں گے دروازے سے باہر پھر جائیں گے. انہوں نے اپنے محسنوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ محسن کوش جماعت ہے. ان کا ریکارڈ نکالنے جن کے ساتھ احسانات کیے, انہیں کو انہوں نے جو ہے وہ آپ ساتھ جو زیادتی کی اس کے سامنے. اچھا کنی صاحب, فائنلی اب ہم نے دیکھا کہ فرام بوتھ سائڈ مذاکرات کا ایک دور تو شروع ہو گیا, بات چیت شروع ہوئی ہے, لیکن کل جو تھوڑی سی بات چیت ہوئی اس کے بعد اب معاملہ اتنا ڈیلے ہو گیا. کیا شرائط بہت مشکل ہیں جو مانی نہیں جا رہی, یا معاملہ کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں اچھی بات ہے, پولیٹیکل پارٹیز میں ڈائلاگز ہونے چاہیے. پیپلز پارٹی بھی ڈائلاگز میں بلیو کرتی ہے, لیکن ڈائلاگز کی آڑ میں NRO نہیں ملنا. یہ تو کلیئر کر دیا حکومت نے بھی, ان کو تمام جماعتوں نے جو حکومت کی اتحادی کہ آپ کو NRO نہیں مل سکتا. آپ باقی پولیٹیکل بات چیت آپ کریں. ہم بھی تو پچھلے جو ان کی حکومت تھی, زرداری صاحب جیل میں نہیں تھے, فریال تالپور صاحب جیل میں نہیں تھے, میاں صاحب جیل میں نہیں تھے, مریم نواز نہیں تھی, لیکن پھر بھی جب ملک کی بات آتی تھی, واحد اپوزیشن جماعتیں تھیں وہ موجود ہوتی تھیں, اور ملک کا وزیر اعظم غائب ہوتا تھا. آپ اٹھا لیں, جب ملک کی سلامتی کی بات بھی آتی تھی یہ غائب ہوتا تھا. تو لہٰذا یہ ہے کہ دیکھیں پالیٹکس ہے, اگر آپ نے جو کرتوت کیے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ اگر یہ کرتوت ڈائلاگ کے ذریعے آپ ختم کرنا چاہتے ہیں سزائیں ان کی, وہ نہیں ہو سکتی. اچھا, مذاکرات کے اوپر تو میں چاہتا ہوں کہ سیر حاصل آپ سے گفتگو بھی کریں. فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر. خواتین وزارت وقت وہ چاہتے ہیں ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا, نیوز بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. کنڈی صاحب سے مذاکرات کے اوپر بھی بات کرنی ہے. پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے انٹرنیٹ کے حوالے سے, ڈیجیٹل پالیسی کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں, کوئی بل لانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے حوالے سے بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو شو. ہمارے ساتھ موجود ہے گورنر KP فیصل کریم کنڈی صاحب. ان سے مذاکرات کے اوپر بات ہو رہی تھی, میں وقت ضائع نہیں کروں گا, مذاکرات کی طرف بات کرتے. سر, مذاکرات آپ کے ہو رہے ہیں, گورنمنٹ میں آپ کے لوگ بھی شامل ہیں اس مذاکراتی کمیٹی کی اگر بات کی جائے تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بہت سارے لوگ ایبسنٹ بھی تھے. سو کیا یہ مذاکرات کسی ایسی نوعیت پہ جائیں گے کہ معاملات آپ کے اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ریکنسیلیشن پہ بلیو کی ہے, اور ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ چیزیں ہوں. اور آپ کو پتا ہوگا جب 16 مہینے کی ہماری حکومت تھی, اس وقت یہی حکومت, اس وقت باقی بھی اتحادی جماعتیں تھیں, جو PDM تھی, ہم اتحادی جماعتیں تھیں, وہ تیار نہیں تھی ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے. ہم نے ان کو بٹھایا کہ نہیں ڈائلاگز ہونے چاہیے. بلاول صاحب نے بات کی, پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے بات کی, اور پھر انہیں بٹھایا. یہ ایک ایسی جماعت ہے جس پہ کوئی ٹرسٹ آپ نہیں کر سکتے ہیں کہ کسی وقت اور کسی موڑ پہ وہ آپ کو کہیں گے کہ جی نہیں. ابھی بھی کل دیکھو انہوں نے ڈرامہ کیا, کوئی آ رہا ہے, کوئی نہیں آ رہا, کوئی ناراض ہے, کوئی یہ ہے. تو ان کا ہمیشہ ڈبل پالیسی رہتی ہے کہ ادھر مذاکرات بھی کریں, حکومت والے بھی نہیں کریں, اور یہ بھی کریں. ان کا اپنا ابھی ان یہ خود NRO کی طریقے سے جائے. ان کو پتہ ہے کہ ابھی کیس ان کا جو آخری مرحلے میں اس میں فیصلہ آنے والا ہے, تو اس کو کس طریقے سے ہم لنگر آن کریں یا NRO مل جائے, وہ ان کو ملنا نہیں ہے. نہ کیس پہ یہ ڈائلاگز اثر انداز ہونے ہیں. تو پہلے اپنی صفیں ٹھیک کریں, اور اس کے بعد جو ہے وہ اچھی بات ہے. کل میں نے راجہ ناصر صاحب کو دیکھا ان کے ساتھ, تو میں ان سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ کرم آپ کا جل رہا ہے, آپ ہی کے پارٹی کے وہاں سے میں نے ہیں, اس کی بھی کبھی بات کر لیا کر. اس حکومت کی صوبائی حکومت آپ کی ہے, آپ کو چاہیے تھا کہ آپ وزیر اعلیٰ کے ساتھ جاتے اس کو کرم لے کے جاتے.
ڈائلاگس میں بھی آپ بیٹھے ہیں, سینٹرشپ بھی اچھی بات ہے, میرے بھی بڑے قریبی تعلقات ہیں ان کے ساتھ اور یہ, لیکن آج جب یہ ہمارا صوبہ جل رہا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ آگ لگی ہوئی ہے, تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ سی ایم صاحب کو کہتے کہ جائیں وہاں پر. یہ جو اس وقت جو ہے کل بھی بڑی افسوسناک وہاں سے خبر آئی ہیں, تو اسلام آباد کے محلات میں اندر بیٹھے ہیں, کورم کے جو لوگ جل رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, ان کے بھی سوچیں. دیٹ از ویری انفارچونیٹ. اس حوالے سے بھی اب سوچنا ہوگا. لیکن گنڈی صاحب, ابھی آپ نے کہا کہ این آر او کے حوالے سے بھی بات کی ہے. جو پی ٹی آئی ہے وہ مسلسل یہی کہہ رہی ہے, کل میں صاحبزادہ کو بھی سن رہی تھی, حامد رضا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ایجنڈے میں شامل ہوگا عمران خان صاحب کی رہائی, لیکن بیرسٹر عقیل کہتے ہیں کہ یہ ایجنڈے میں شامل نہیں ہوگا. اور پھر آپ 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے بھی بات کریں, اس کا پہلے فیصلہ آنا تھا, پھر ڈیلے ہو گیا. کیا یہ مذاکرات جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے, اس پر اثر انداز ہوگا؟ کوئی اثر انداز نہیں ہونا, کوئی بھی اثر انداز نہیں. مذاکرات کرنے ہیں, آپ نے کہا نا کہ ایجنڈے میں شامل ہوگا, وہ یہ نارو کی بات آ گئی نا. ایگزیکٹلی. رہے کیا وزیر اعظم اس کو دیں گے کہ عدالتیں دیں گی؟ جائیں عدالتوں میں, دیں ان کو ٹرسٹ ہے عدالتوں پہ جائیں, عدالتیں سزائیں دیں گی یا ان کو رہا کریں گے, عدالتوں کا کام ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب فیصلے ان کے حق میں آتے ہیں تو تب ٹھیک رہتی ہے, جب ان کے یہ ویسے against سب کے آتے ہیں ساتھ تو ہے, یہ سب کے ساتھ ہے. دیکھیں, ہم نے تو ہمیشہ ہمارے خلاف اگر فیصلہ ہیں تو ہم نے نہ چاہتے ہوئے بھی قبول کیے. ہمارے تو پچھلی دفعہ چودھری افتخار نے ہمارے وزیر اعظم کی قربانی دی, اور انہوں نے کہا آپ خط لکھیں جو کہ کہیں پہ بھی دنیا کی جس عدالت میں جس جج کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں, جب آپ کو امیونٹی حاصل ہے. ان کے فارمر پریزیڈنٹ جو تھے الوی صاحب, انہوں نے کیوں امیونٹی لی کہ میں پریزیڈنٹ ہوں, میں پیش نہیں ہو سکتا, اور کہتے نہیں آپ خط لکھیں, اس کی ڈیفینیشن میں نے کرنی ہے. لیکن قدرت کا یہ امتحان ہوتا ہے کہ جب نئے چیف جسٹس صاحب ہوت لیتے سپریم کورٹ کے, تو زرداری صاحب بیٹھے ہوئے تھے پریزیڈنٹ اوتھ لینے کے لیے, اور جو ہے چودھری افتخار صاحب ریٹائرڈ بیٹھا ہوا تھا. تو یہ چیز ہوتی ہے, یہ جب آ جاتے ہیں کچھ عرصے کے لیے اور یہ پولیٹکس کرتے ہیں. بھائی آپ نے اگر پولیٹکس کر دی ہے, دیکھیں میرے پاس ایک کتاب پڑھے گا ان کی, میں اگر گورنر ہوں تو میں نے اس رولس کے مطابق چلنا ہے. ایگزیکٹلی. پرائم منسٹر ہے, اس نے اس کتاب کو پڑھنا ہے, پریزیڈنٹ نے, آپ کہتے نہیں یہ کتاب میں تو لکھا ہے لیکن اس کی تشریح میں نے کرنی ہے, تو یہ تو نہیں ہو سکتا. ایسے ہی. اچھا, چارٹر اور ڈیمانڈز پھر کیا ہوں گی اگر خان صاحب کو آپ وہ رہائی کی بات نہیں کریں گے, اپنے جو قیدی ہیں ان کی رہائی کی بات نہیں کریں گے؟ کیونکہ ان کا تو پہلا مطالبہ یہی ہے کہ ہمارے سارے قیدیوں کو خان صاحب سے میں چھوڑا جائے, اور وہ کہہ رہے ہیں سیاسی کیسز ہیں سارے مینڈیٹ ختم ہو کی سکتے واپسی بھی ان کا یہ کیا سیاسی کیسز ہیں ہیں. یہ جتنے بھی وہ آپ نے کیسز مطلب 9 مئی سیاسی کیس ہے, نہیں 9 کیا مئی تو سیاستدان سیاسی کی, کیس کیا وہ میرے گھر یا کسی اور گھر گئے تھے؟ آپ نے ملک کے جو ہے جن شہداء نے اس ملک کے لیے قربانی دی ہے, آج آپ نے ان کے جو ہے وہ یادگاروں کے ساتھ کیا کیے؟ ان کی فیملی آج کیا سوچی کہ ہمارے بڑوں نے جو قربانی دی اس ملک کے لیے, ہمیں ملک نے کیا دیا؟ آپ کے ساتھ اگر کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو آپ جا کر جی ایچ یو اور کور کمانڈر گھر پہ حملہ کریں گے؟ کیا وہ ریاست کی چیزیں نہیں ہیں؟ یہ تو ملک دشمن ایسا کام کرتے ہیں. آپ آئیں پشاور کی ایک تاریخی ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ ہے, آج بھی آپ اس کو دیکھ لیں کیا ہے, قلعے پہ حملہ کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. آپ پاکستان جھنڈا اڑا کے اپنی پارٹی کا جھنڈا لہرا رہے ہیں جیسے آپ کو پتہ نہیں ہندوستان فتح کر رہے ہیں. یہ کوئی مطلب ہے کہ آپ اپنے ملک سے اپنے پارٹی کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. مختلف پارٹیوں میں مشکل ٹائم ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور ورکروں نے جو قربانی دی کسی نے شاید نہیں دی ہو. لیکن کبھی ہم نے زرداری صاحب نے بیس کہا تھا, اسے پاکستان کھپے کا نعرہ مارا تھا. اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں پاکستان کو بھی نہیں مانتا, اور کیا کیا ان کے بیانات اور انہوں نے چیزیں کی تھیں. پھر اگر آپ اتنے تگڑے لوگ ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم انقلاب لانے والے, انقلاب میں قربانی دینی پڑتی ہیں, لائٹ بجھا کے بھاگنا نہیں پڑتا. وہ کہتے ہیں نا اتنا جگرا بھی ہونا چاہیے. ہاں, تو پھر آپ لائٹ بجھا کے بھاگ جاتے ہیں. لیکن ایک آپ کو کیا وجہ لگتی ہے, آپ کی بڑی سیاسی بصیرت ہے, کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک درنا ناکام ہوتا تھا, وہ 25 دن بعد پھر آ جاتے تھے, لیکن یہ واحد ہے کہ اس دفعہ 26 نومبر کے بعد وہ آ نہیں رہے بلکہ مذاکرات کی لیول پہ پہنچ گئے. واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس چینج؟ کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی ہوئی؟ یہ ہمیشہ چاہتے ہیں, اور دیکھیں اس میں بھی شاید حکومت کی کوئی نہ کوئی سہولتکار ان کے ساتھ ہو, کیونکہ پورا پاکستان پہ کنٹینر ہوتے ہیں, دامن 1 کروڑ جو ہے وہ کنٹینر سے پاک ہوتا ہے. چور رستہ جو ہے وہ کہا ہے. پھر کہتے ہیں جو مطلب ہے آپ کے ساتھ کوئی اگر کوئی اچھائی بھی کر رہے, پھر آپ تصویریں بھی نہ کھینچیں جن کے ساتھ ملتے ہیں. کیوں ملتے ہو پھر؟ مت ملو. آنکھیں ٹھیک ہے, آنکھیں جھکا کے ملتے ہیں, شرمندہ ہو کر ملتے ہیں. دیکھیں آپ, اگر میں آپ کے ساتھ کوئی غلط بات کروں, گالم گلوچ کروں, کل آپ کے ساتھ میں بیٹھ کیسے بیٹھوں گا, اور آپ سے بولوں گا مجھے آپ جو ہے ریلیف دیں. تو اسلام آباد کی حکومت کو بھی اور اسلام آباد کی پولیس کو بھی اور انٹیریئر منسٹر کو اس کو دیکھنا چاہیے کہ جب یہ لوگ آتے ہیں اور لائٹ بجھا کر آپ جب جاتے ہیں, پورے پاکستان کو آپ نے ستیہ ناش کیا ہوتا ہے, کنٹینر لگا لیتے ہیں, انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں, خندقیں کھود دیتے ہیں, مطلب ہے کہ روڈ بند کر دیتے ہیں. اگر وہ 1 دن میں 3 دن میں پہنچتے ہیں اور آپ نے ان کو آنے دینا ہے, فار ایگزامپل اگر آج حکومت چاہے اور ریاست چاہے کہ آپ نے اٹک پل کراس نہیں کرنی, تو میں کہتا ہوں کہ ان کا کوئی اور بھی کراس نہیں کر سکتے. لیکن آپ نے 3 دن بعد ان کو آنا ہے تو آپ ان کو آنے دیں. پھر انہوں نے ڈی چوک میں جلسہ کرنا ہے, F9 پارک میں کرنا ہے, پریڈ گراؤنڈ میں کرنے دیں. لوگوں کا جینا حرام نہ کریں. اربوں روپے کے لوگوں کے نقصانات ہوئے انٹرنیٹ کی وجہ سے, جب بند آپ کرتے ہیں.
اچھا کیا آپ روڈیں کھودتے ہیں, ٹینڈر لگاتے ہیں, دوبارہ بناؤ, پھر 15 دن بعد پھر روڈ بناؤ دوبارہ, کنٹینرز کی آپ نے تباہی کر دی ہے, ایسے ہی ہے, اور پھر آپ ان وہ کو ایک الگ نقصان. اور پھر آپ ان کو رستے بھی دیں گے, یار یہ دامن کو, اور رستے سے واپس بھی چلے جاؤ. بالکل. پھر آپ لوگوں کیوں ذلیل کر رہے ہیں؟ خوار تو لوگ ہی ہو رہے ہیں نا. ٹھیک ہے, اگر آپ نے کہہ دیا, آج اگر ریاست اور حکومت کہنا ہے کہ آپ نے اس ادھر سے ادھر قدم نہیں آپ نہیں لے سکتے. بالکل صحیح. کنڈی صاحب, اب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سوال میں آپ سے معصومانہ سوال کہہ لیں پوچھوں گی. جس طرح سے بھی بہت باتیں ابھی ہم نے ریسنٹ پاسٹ میں دیکھا, 26ویں آئینی ترامیم کے جو ہیں وہ مین کردار تھے بلاول بھٹو صاحب, زرداری صاحب, جس طرح سے حکومت نے ان کو اگنور کیا, معاملات بہت زیادہ خراب نظر آئے ہمیں, کیونکہ بیانات ہم نے سنے دونوں جانب سے. اب معاملات سیٹل ڈاؤن ہو گئے. دیکھیں اتحادی حکومت میں جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ بگڑتے بھی ہیں, سنورتے بھی ہیں, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جتنا اتحادی حکومت کا تجربہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے شاید ہی کسی کے پاس, کسی کے پاس نہیں, کیونکہ ہمارے پاس تو میجورٹی بھی نہیں تھی 2008 میں. میجورٹی کے بغیر سمپل میجورٹی بھی اس پارٹی کے پاس نہیں تھی, لیکن ہم نے اپنی اتحادی 6 مہینے بعد پتہ چلتا تھا گر رہے ہیں, بس کراچی پہنچ گئے, کراچی سے آ رہے ہیں. گر نہیں رہے. آپ کی جب چینل ہوتے تھے نا, وہ رات کو ہمیں حکومت ختم کرتے تھے, ہم صبح کو کھولتے تھے کہ یار حکومت ہے کہ ختم ہو گئی. آپ لوگ گھومتے گراتے تھے اور جو ہے نا بنا دیتے. اچھا کوڑی صاحب, اس میں یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے پاس تجربہ ہے کسی کے پاس بھی ہے. ابھی بھی ہمارے ہیں ایشوز ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ, چاہے وہ پنجاب میں ہے, سندھ میں ہے, مختلف صوبوں کے پی میں بھی ہیں, بلوچستان میں بھی ہیں, ہمارے ایشوز ہیں. ہمیں چاہتے ہیں کہ ایشو جو ہے وہ ایمیکیبلی جو ہے وہ ریزالو ہو, بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے ریزالو ہو. کیونکہ دیکھیں جب آپ پارٹی لیڈرشپ ہوتے ہیں آپ کے اوپر بھی پریشر ہوتا ہے, نیچے آپ کی پارٹی کے جو لیڈر ہیں, آپ کی پارٹی کے ورکر ہیں, وہ بھی آپ کو پریشرائز کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. اب ہمارے بالکل پارٹی کے دوست اور ورکر سمجھتے ہیں کہ آج اگر حکومت کھڑی ہے, اور وہ حقیقت بھی ہے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے کھڑی ہے, آج بھی اس پارٹی بیک آؤٹ ہو جو حکومت نہیں چلے گی. تو یہ چیزیں جو ہے پریشر ہماری لیڈرشپ پہ بھی ہوتا ہے, اور چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی ہیں, تو پھر ڈیفینیٹلی ہماری پارٹی میں کم از کم یہ کلچر ہے کہ وہ سامنے کھڑے ہو کے جو ہے وہ پھر لیڈرشپ کو جو ہے سوالات بھی کرتے ہیں, جواب بھی مانگتے ہیں. اب جیسے محترمہ شہید کی برسی آنے والی 27 کو سی کی میٹنگ ہوگی, تو لیڈرشپ تو سوالات کرے گی ہمارے میجورٹی پارٹی کے ہیڈ سے, انہوں نے جواب دینا ہوگا. تو یہ ہے, میں نہیں کہتا کہ سب کچھ ٹھیک ہے, ہمارے اختلافات ہیں. آج بھی ہماری پنجاب کی سطح پہ جو گورنر ہاؤس پنجاب میں میٹنگ ہو رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کی لیڈرشپ کے درمیان, جو پنجاب کے مسائل ان کے اوپر ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں ہیں, مطلب ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ کل پرائم منسٹر صاحب نے بڑی ایشور کرائے کہ چیزیں ٹھیک ہوں. اختلافات ہیں لیکن آپ چاہتے ہیں مطلب مفاہمت کے ساتھ حل کرنا چاہتے ہیں. اچھا سر, کل بلاول صاحب نے ایک بڑا انٹرسٹنگ جملہ کہا, انہوں نے کہا جی اسلام آباد میں بیٹھے بابوں کو, بزرگوں کو اور سیاستدانوں کو انٹرنیٹ کا کوئی پتہ نہیں ہے. انٹرنیٹ اگر بند ہو جائے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کا فرق مجھے پڑے گا, آپ جیسے نوجوانوں کو پڑے گا, اور میں ایک ڈیجیٹل بل لانے کی کوشش کروں گا. سو یہ انٹرنیٹ کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی اور بلاول بہت سرگرم نظر آ رہے ہیں. دیکھیں بلکہ یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو ہے وہ انہوں نے جو بات کی ہے یہ سب کی ہے. آپ اور ہم تو صرف واٹس ایپ یا کوئی فائلز آ رہی ہیں یا کوئی ویڈیوز آ رہی ہیں پیچھے سے کریں, لوگوں کا کاروبار ہے, کاروبار تباہ ہوا ہے. جو انٹرنیٹ کی سچویشن ہم لوگوں کے پاس ہے, جس کا بزنس ہو تو زیادہ اسپیڈ میں ہے. آپ انٹرنیٹ بند کر کے کیا کر لیں گے؟ آپ انٹرنیٹ سوڈ کر کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے آپ کو چیزوں پہ آلریڈی آپ کو, جیسے آپ نے کہا نا کہ ڈیجیٹل بل, جیسے بلاول صاحب نے کہا, آپ بل لے کے چیزوں کو کریں, باقی ممالک کو آپ اسٹڈی کریں, باقی ممالک میں کیا ہو رہا ہے. آپ انٹرنیٹ بند کر کے چیزیں نہیں کر سکتے. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جن کا کاروبار انٹرنیٹ کی وجہ سے تباہ ہو گیا. انہوں نے کل کنوکیشن میں تھے سندھ میں, کنوکیشن میں بات کی, انہوں نے بجلی کے حوالے سے بات کی کہ آج جس طریقے سے لوڈ شیڈنگ, ظالمانہ لوڈ شیڈنگ مطلب ہے کہ شروع ہے. اب میں جس صوبے سے تعلق رکھتا ہوں, اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم 100 روپے پہ بجلی پیدا کرتے ہیں, ریاست کو دیتے ہیں. سب سے زیادہ بجلی پیدا کرنے والا, سستی بجلی پیدا کرنے والا صوبہ خیبر پختونخوا ہے, اور آج اس کے اوپر لوڈ شیڈنگ کتنے گھنٹے ہو رہی ہیں. پیٹرول ہم مطلب ہے 90,000 بیرل اگر بن رہے 50,000 ہم دے رہے ہیں. اس طرح گیس ہے, تمباکو کا ٹیکس کے سیس کے پیسے نہیں مل رہے ہیں. تو بہت سی ایشوز ہیں جس پہ وفاق نے بیٹھ کر اس مسائل کو حل کرنا ہوگا. ایگزیکٹلی. لیکن شیزہ فاطمہ جو وزیر آئی ٹی ہیں وہ تو یہی کہتی ہیں کہ ڈیجیٹل دہشت گردی کا سامنا ہے اس وجہ سے جو ہے وہ, لیکن آپ کو نہیں لگتا سر کہ انویسٹر اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں, میں اس چیز کو نہیں کروں گا, بات بائے کروں گا کہ ڈیجیٹل کل پھر آپ موبائل فون بند کر دیں گے. ایگزیکٹلی. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. اگر آپ کا مقابلہ ہے تو اس کو جو ہے کاؤنٹر کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے آپ کہیں گے کہ سامنے سے میرا دشمن ہے, میں آنکھیں بند کروں, کچھ نہیں ہوگا. کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے حاصل نہیں ہوتا, آپ نے اس کے ساتھ فائٹ کرنی اور کنٹیسٹ کرنا اس کو. کیونکہ سر جو متاثر ہونے والے طبقات ہیں نا, وہ آپ دیکھیے تو آج کل فوڈ پانڈا کے لڑکے ہیں اور سارے بہت ڈیلیوری بوائز ہیں, سارے متاثر ہوتے ہیں. یہ بھی فوڈ پانڈا نہیں, آپ یہ بالکل ڈیفینیٹلی متاثر ہو رہے ہیں, لیکن آپ بزنس کمیونٹی کو جو بہت آن لائن بزنس کر رہے ہیں, وہ ان کا کیا ہو رہا ہے؟ فری لانسرز, ٹھیک, آن لائن بزنس والے ہیں. باقی چیزیں بہت سی چیزیں جو اس بھی چیزیں جو غلط ہو رہی ہیں. ٹھیک.
سر آپ نے جو سٹارٹ میں بات کی تھی کہ اب اینڈنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں، جس طرح پارا چنار کی بات ہوئی تھی، اس طرح کے ایشوز ہوئے تھے، تو آپ کا جو گورنر ہاؤس ہے، گورنر کیمپ ہے، وہ اس حوالے سے کوئی ایکسٹرا انیشیٹو لے رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے تو اسلام آباد سے بھی گلہ کیا تھا کہ اسلام آباد کوئی کام نہیں کر رہا. بالکل نہیں کر رہا، ابھی تھوڑا بہت شروع کیا. دیکھیں ہر گورنر کے نیچے اور پریزیڈنٹ کے نیچے جو ہے ریڈ کرسنٹ اتھارٹی ہے، سوسائٹی ہے، ہلال احمر. تو میں نے پاس جتنے بھی تھوڑے بہت وسائل تھے ہلال احمر، وہاں پر ہم نے کیمپس لگائے ہوئے ہیں. ہم 2 ٹائم کھانا بھی دے رہے ہیں وہاں پر جو لوگ، کیونکہ وہاں پہ سب کچھ بند ہے، نہ دوائیں جا رہی ہیں، نہ خوراک جا رہا ہے، نہ پیٹرول فیول جا رہا ہے. تو جو لوگ نقل کر رہے ہیں اس کیمپس میں آتے ہیں، کیمپس میں شاید وہ آگے چلے جاتے ہیں، کوئی رہ جاتے ہیں. ہم ان کو ٹینٹس لگا کے دیے ہیں، گرم کپڑے بھی دے رہے ہیں، دوائیں بھی دے رہے ہیں، ایمبولینسز بھی ہماری وہاں پر کھڑی ہیں، کوک فوڈ بھی دے رہے ہیں. ہماری پوری کوشش ہے. اور ہم کیمپ آفس میں نے ہر کسی کو کہا کہ گورنر ہاؤس جو ہے وہ ایک عوام کے ٹیکس کے پیسوں کا ہے. جو بھی آگے یہاں پر اپنا کیمپ آفس بننا چاہتے ہیں، ہم ان کو بالکل ویلکم کریں گے. آگے ہمیں آپ نے کہا آپ جا کے ڈائریکٹ پہاڑ چنار کے لوگوں کو سپورٹ کریں، جس قسم کی کر سکتے ہیں ہم آپ کو کم از کم فیسیلیٹیٹ کریں گے، جس قسم کی بھی آپ کو فیسیلیٹیشن چاہیے. کنی صاحب بس آخر ہمیں یہ بتا دیں کہ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک لمبے عرصے سے پی ٹی آئی کر رہی ہے. اب جو یہ باتیں ہو رہی ہیں، کل وہ بیرسٹر عقیل بھی کہہ رہے تھے کہ ابھی جوڈیشل کمیشن نہیں بنا، وہ ڈفرینٹ ایک بات ہے، لیکن آنے والے دنوں میں بن سکتا ہے. تو کیا اس حوالے سے کوئی اطلاعات ہیں؟ ہو سکتا ہے جوڈیشل کمیشن بن جائے گا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. پی ٹی آئی والوں سے بولیں جو آپ کے دور میں حکومت تھی اور آپ کیا کہتے تھے. عدالتیں آزاد ہیں، جائیں عدالتوں میں. ہم جو کہتے ہیں آر ٹی ایس کی، اگر اس وقت آر ٹی ایس کے سسٹم کو آپ دیکھ لیتے تو آج یہ چیزیں نہ ہوتی. آج بھی ہم کہتے ہیں آئیں پارلیمنٹ میں بیٹھیں، پارلیمنٹ میں آ کے قانون سازی کریں، 4 دروازے بند کریں. اگر آپ نہیں کریں گے تو 5 سال بعد پھر آپ روئیں گے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. تو پراپر فورم جو ہے وہ ڈی چوک نہیں ہے، سڑکیں نہیں ہیں، وہ پارلیمنٹ ہے. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. خواتین وزارت ہمارے ساتھ موجود تھے، گورنر کے پی فیصل کریم کنڈ. تمام تر جو حالات حاضرہ ہے اس کے اوپر ہم نے سیر حاصل گفتگو کی اور آپ کا ونس اگین بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. خواتین وزارت یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو شو. آج سٹارٹ میں نے کہا تھا غزل کو بہت ہی سردی ہے، مجھے سردی لگ رہی تھی، اور ابھی تک ان کو سردی ہی لگ رہی ہے. اور آپ نے کوئی علاج کیا اس کا؟ علاج ابھی ہمیں پتہ چل جائے گا، کیونکہ سردی بہت زیادہ ہے اور سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی مختلف وبائی اور متعدی بیماریوں کا پھیلاؤ بھی بڑھتا جا رہا ہے، جس میں آپ دیکھیں کہ زکام، بخار، کھانسی اور گلے کی سوزش وغیرہ یہ عام بیماریاں ہیں. جبکہ سردیوں میں ہونے والے انفیکشنز نہ صرف بچوں اور بزرگوں بلکہ ہر عمر کے افراد کو متاثر کر رہے ہیں. اور ان حالات میں عوامی صحت کی حفاظت کے لیے احتیاطی تدابیر اور علاج کے طریقے جاننا بھی بے حد ضروری ہے کہ کون سے پریکاشنز ہیں جن کو ہم جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، کون سی دوائیاں ہمیں لینی چاہیے، انفیکشنز کس طرح سے متاثر کرتا ہے. اسی تمام صورتحال پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر سائرہ افضل، ڈی این انسٹیٹیوٹ آف پبلک IPH. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر سائرہ کیسی ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو یہی بتائیے گا کہ موسمی بخار کیا ہے اور یہ بخار کی دیگر اقسام کیا ہے جو کہ افیکٹ کرتی ہیں ہر عمر کے جو فرد ہے اس پر. آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے آج مدعو کیا. میں یہاں پہ انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ میں ڈین کے فرائض انجام دے رہی ہوں. اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسم میں نہ صرف سردی کا عنصر زیادہ ہوتا جا رہا ہے بلکہ امراض میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اسپیشلی وہ مرض جو کہ فلو لائک سمٹم جیسا بخار، نزلہ، زکام، وہ ان میں اضافہ ہو رہا ہے. پاکستان کے اندر ہم ہر سال دیکھتے ہیں کہ بچے اور بوڑھے افراد بہت زیادہ لقمہ اجل بن جاتے ہیں کیونکہ وہ اس موسم میں ان حفاظتی اقدامات کا خیال نہیں رکھتے جو کہ بہت ضروری ہیں. اسپیشلی جو لوگ 60 سال سے زیادہ عمر کے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو بہت گرم رکھیں، کیونکہ یہی فلو جس کو نزلہ، زکام اور بخار آپ سمجھ رہے ہیں، یہ نمونیا کی طرف جا سکتا ہے. اور نمونیا کے بعد بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ایسے افراد کو ٹھیک کیا جائے. ان کو اینٹی بایوٹکس کے کورسز لگوانے پڑتے ہیں اور اکثر اوقات وہ زیادہ مہلک صورت اختیار کر جاتے ہیں. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچے ہیں وہ بھی نزلہ زکام میں نمونیا کا شکار ہو کر بہت سے لوگ اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں. اس لیے بچوں کو جب بھی آپ اس موسم میں باہر جانے سے منع کریں، اسپیشلی وہ بچے جو ابھی اسکول نہیں جاتے، اور جب ان کو کوئی بھی چیز جو کہ بہت ٹھنڈی ہے وہ نہ دیں. اس میں جو آپ امراض کی بات کر رہے ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلو، نزلہ زکام، نمونیا یہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. اس کے علاوہ ایئر کوالٹی انڈیکس کی وجہ سے، اسموک کی وجہ سے بھی جتنی ریسپریٹری ٹریک انفیکشنز ہیں، آنکھوں کے امراض ہیں، کنجکٹیوائٹس ہیں، جلد کے امراض ہیں، وہ بھی بڑھ جاتے ہیں.
ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو ہم سردیوں میں دیکھتے ہیں وہ اسکیبیز ہے، یعنی خارش کا مسئلہ، کیونکہ ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کمبل اور رضائی میں رہے، جس سے بہت زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ خارش کا مسئلہ پورے گھر کے افراد میں پھیل جاتا ہے، جس میں بچے، بوڑھے، عورتیں اور جوان سب شامل ہیں. اور یہ اسکیبیز یا خارش اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ باقاعدہ جسم کے اوپر دانے جو کہ پھوڑوں کا کے شکل اختیار کر جاتے ہیں، پس پڑ جاتی ہے، پیپ آ جاتی ہے اور وہ پیپ زدہ ہو جاتے ہیں. تو ایسے تمام لوگ جو کہ خارش کا جن کو مرض ہے، یا جن کو نزلہ زکام ہے، یا جن کو نمونیا کی شکایت ہے، بار بار کھانسی آ رہی ہے، وہ فوراً اپنے معالج سے رجوع کریں. ایک اور بہت اہم چیز ہے وہ ہے ایسما یعنی دمہ. دمہ کے اندر بھی اس موسم میں انکریز ہو جاتا ہے، اور وہ تمام لوگ جو کہ آلریڈی دمہ کے مریض ہیں انہیں اس موسم میں ٹھنڈی ترش چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. جیسے کہ ہمارے عام روٹین ہے کہ جیسے ہی سردیاں آتی ہیں ہم تلی ہوئی چیزوں کا استعمال زیادہ کر دیتے ہیں، ہم سوپ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، سرکہ، سویا ساس، کیچپ، اچار کا استعمال زیادہ ہو جاتا ہے. یہ تمام چیزیں جو کھٹی ہیں، ترش ہیں، یہ بھی فلو، نزلہ زکام، کھانسی کا سبب بنتی ہیں. بہت سے لوگ اکثر ٹی بی کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور ہم یہ دیکھا ہے کہ ٹی بی چونکہ اوور کراؤڈڈ جگہوں پہ زیادہ ہوتی ہے، لوگ اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں، وینٹیلیشن کا خیال نہیں رکھتے، دھوپ میں نہیں بیٹھتے، جیسا ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بہت خوبصورت دھوپ ہے. تو اور اس دھوپ میں بیٹھنا بہت ضروری ہے تاکہ ٹی بی کا جو مرض ہے وہ کم سے کم پھیلے اور اوور کراؤڈڈ جگہوں کو ایوائڈ کریں. سوری ٹو کٹ یو ڈاکٹر سارا، لیکن ابھی آپ نے دھوپ کی بات کی ہے تو اکثر لوگوں کو اسکن پرابلم بھی ہوتا ہے، جب وہ دھوپ میں بیٹھتے ہیں تو ان کے فیس پر ریڈنس یا پھر ریشز ہو جاتے ہیں، تو اس کا کیا حل ہے؟ یہ بھی کوئی انفیکشن ہی ہے؟ جی ہاں، دھوپ کے اندر ہم دیکھتے ہیں جب بہت تیز دھوپ ہو، جس میں کچھ لوگوں کو فوٹو سینسٹیوٹی ہوتی ہے، دھوپ کی وجہ سے ریشز بن جاتے ہیں. لیکن یہ دھوپ جس طرح کی ابھی اس وقت خوبصورت سی دھوپ ہے، یہ وائٹامن ڈی بننے کا سبب ہے. جب ہم بہت زیادہ سن بلاکس کا استعمال کرتے ہیں تو پھر وائٹامن ڈی پراپر طور پہ نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ لوگ جو کہ دھوپ میں بیٹھتے نہیں ہیں، سیر نہیں کرتے، مارننگ واک نہیں کرتے، ان کے اندر وائٹامن ڈی کی بہت کمی پائی جاتی ہے. اور پاکستان کے اندر ہر چوتھی خاتون کے اندر آسٹیوپوروسس ہے. ہمارے بچے اور بوڑھے تو آسٹیوپوروسس کا شکار ہیں ہی، لیکن خواتین اور جوانوں میں بھی آسٹیوپوروسس یعنی ہڈیوں کا بھربھرا پن بہت زیادہ پایا جاتا ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ دھوپ میں، اسپیشلی سردیوں کی خوبصورت دھوپ میں بھی بیٹھنا گوارا نہیں کر رہے اور انڈور ایکٹیویٹیز زیادہ کر رہے ہیں. جہاں تک ریشز کی بات آپ نے کی ہے، جن لوگوں کو فوٹو سینسٹیوٹی ہے ان کو سن بلاک کا استعمال کرنا چاہیے. لیکن ہم نے ایک روٹین بنا لی ہے کہ ہر شخص، چاہے اس کو سن بلاک کی ضرورت ہے یا نہیں، وہ سورج میں جانے سے پہلے سن بلاک لگا رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر جب اس کی ضرورت ہے، موسمی بخار کی اگر بات کی جائے ڈاکٹر صاحبہ، تو موسمی بخار کیونکہ اسی طرح کے موسم میں آتا ہے جب یا تو سردیاں آ رہی ہوتی ہیں، سردیاں جا رہی ہوتی ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کو پریونٹ کس طرح سے کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں لیکن پریونشن کا عمل ان کو نہیں پتا کہ کس طرح سے موسمی بخار سے کم از کم ہم بچ سکتے ہیں. جی اس کے اندر سب سے پہلے جیسے آپ نے خود کہا کہ موسم، تو جب بھی موسم چینج ہو رہا ہو تو اس وقت اپنے آپ کو گرم رکھیں، اور گرم رکھنے کے لیے گرم کپڑوں کا استعمال زیادہ کریں. عموماً ہم گھر کو گرم کرنے کے لیے دروازے بند کر دیتے ہیں، ہیٹر کا استعمال کرتے ہیں جس میں گیس کے ہیٹرز بھی شامل ہیں، جن کی وجہ سے حادثات زیادہ ہو جاتے ہیں. لہٰذا آپ اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے گرم کپڑے، جیکٹ، لانگ کوٹ، سویٹر، ان کا استعمال زیادہ کریں. دوسری اہم بات جو ہے وہ یہ کہ گیس کے ہیٹرز کم سے کم استعمال کریں، کیونکہ اس سے کاربن مونو آکسائڈ پروڈیوس ہوتی ہے. جب تمام گھر کے دروازے اور کھڑکیاں بند ہوتے ہیں تو کاربن مونو آکسائڈ جا کر آپ کو نیم بے ہوش کر دیتی ہے، اور اس کے بعد ایون ہلاکت کے بھی چانسز ہو جاتے ہیں. لہٰذا جب بھی آپ کبھی گیس کا ہیٹر استعمال کرنا بھی پڑے، لامحالہ طور پر آپ کو استعمال کرنا پڑے، تو آپ اپنے گھر کے اندر کھڑکیاں، دروازے کھلے رکھیں تاکہ پراپر وینٹیلیشن ہو سکے. اپنی خوراک کا بہت خیال رکھیں، ہائی پروٹین ڈائٹ لیں. ہماری کاربوہائیڈریٹس کے اوپر بہت زیادہ انحصار ہے، اسپیشلی چینی، بیکری کی اشیاء، میدا، ان چیزوں کو بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے جو کہ اوبیسٹی کا سبب بنتے ہیں، جسم کے اندر چربی کی مقدار کو زیادہ کرتے ہیں. اس کی بجائے آپ پروٹینز کا استعمال کریں تاکہ آپ کی امیونٹی بہتر ہو اور موسمی بخار، نزلہ زکام سے آپ بچ سکیں. امیونٹی بوسٹرز کے طور پر 3 چیزیں بہت اہم ہیں. نمبر فرسٹ، فریش ہوا یعنی آکسیجن
جو کہ وینٹیلیشن سے ہی پاسبل ہے، جس کے لیے آپ کو اپنی کھڑکیاں اور دروازے کھلے رکھنے پڑیں گے. سیکنڈ، سورج، جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے اور سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت اسپیشلی وہ ایسی شعاعیں پروڈیوس کرتا ہے، سن ریز پروڈیوس کرتا ہے، جس سے میکسیمم ٹائپ آف وائٹامن ڈی بنتا ہے، جو کہ آپ کا امیون بوسٹر ہے، امیونٹی کو بہتر کرتا ہے. نمبر 3، اپنی خوراک کا خاص خیال کریں. خوراک کے اندر فریش فروٹس اور ویجیٹیبلس کا استعمال زیادہ کریں اور ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کم سے کم کریں. صحیح. اچھا ڈاکٹر ظاہرہ، اس ساری صورتحال میں آپ ویکسین کو کتنا مؤثر سمجھتی ہیں اور کون سی ویکسین جو ہے وہ لگوانی چاہیے، کتنا اس کا افیکٹ ہوتا ہے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، کیونکہ ہمارے یہاں پر پاکستان میں ویکسینز کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیولپڈ کنٹریز میں، ترقی یافتہ ممالک میں دی جاتی ہے. لہٰذا جو ویکسینز ہے اس کے اوپر بہت اویئرنیس کی ضرورت ہے. وہ تمام لوگ جن کے اندر امیونو کمپرومائزڈ ہیں، امیونٹی کم ہے، یا وہ لوگ جو کہ عمر رسیدہ ہیں، 55 سال سے زیادہ ہیں، انہیں اپنی امیونٹی کو انکریز کرنے کے لیے لازمی طور پر ویکسینز لگانی چاہیے. اس کے علاوہ بہت سے ایسے کرونک مسئلے ہیں، جہاں ڈائبٹیز ہے، شوگر کا مسئلہ ہے، جو کہ پاکستان میں ایک ایپیڈیمک کی صورت اختیار کر گیا ہے. اس کے اندر بھی ابھی جو لیٹسٹ رپورٹس آئی ہیں 40% لوگ شوگر کا شکار ہیں. ان کو بھی اپنی امیونٹی کو بہتر کرنے کے لیے ویکسین لگانی چاہیے. لیکن ویکسین کا ایک ٹائم ہوتا ہے جو سپٹمبر اکتوبر میں لگائی جاتی ہیں، جو کہ فلو کو، نمونیا کو بچاتی ہیں. تو یہ ویکسینز اویلیبل ہیں اور میں تمام عوام الناس سے کہوں گی کہ اگر آپ کے اندر کوئی کرونک ڈیزیزز ہیں، یا آپ کی امیونٹی کمزور ہے، یا عمر 55 سال سے زیادہ ہے، یا چھوٹے بچے ہیں، تو وہ حفاظتی ٹیکے ضرور لگائیں. EPI پروگرام کے اندر بھی نمونیا کو کم کرنے کے لیے ایسے ٹیکے موجود ہیں جو کہ ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں، اور وہ حفاظتی ٹیکے ادھر انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ لاہور برڈ ووڈ روڈ پہ بھی لگائے جا رہے ہیں، جو کہ بالکل فری آف کاسٹ ہیں، بغیر کسی چارجز کے آپ اپنے بچوں کو یہ ٹیکے لگوا سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، اگر موسمی بخار کی ہم بات کریں تو موسمی بخار یہ صرف 2-3-4 دن کا ایک سرکل ہوتا ہے، یا اس کے آپ کی صحت کے اوپر دور رس نتائج بھی مرتب ہوتے ہیں؟ جو موسمی بخار ہے یہ ہماری امیونٹی کی کمزوری کی نشاندہی کرتا ہے، اور بہت سے لوگوں کے اندر یہی موسمی بخار آگے بگڑ کر ایسا بخار بن جاتا ہے جسے ہم نمونیا کہتے ہیں، اور وہ نمونیا جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے. اس لیے اس کے دورس نتائج بھی ہو سکتے ہیں. کسی بھی بخار کو آپ لائٹ نہ لیں. میرا میسیج آپ کو یہی ہے کہ جب بھی کوئی بخار ہو تو ہمیشہ اس کی تشخیص کے لیے آپ ڈاکٹر سے رابطہ کریں، اور کسی بھی بخار کو آپ ایک موسمی بخار سمجھ کے اگنور نہ کریں، بلکہ اپنی تمام حفاظتی اقدامات کو بروکار لائیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کون سا بخار بگڑ کر نمونیا بن جائے. صحیح. ڈاکٹر ظاہرہ، یہ بتائیے گا، ویسے تو ہر عمر کے افراد ہی اس موسمی بیماریوں کے شکار ہو رہے ہیں، جیسے بھی میرے ساتھ حسنین بیٹھے ہیں، یہ بھی کافی دن سے جو ہے بیمار ہیں، لیکن بچوں کو کافی زیادہ افیکٹ کرتا ہے موسمی جو بخار ہوتا ہے. بچوں کے حوالے سے آپ کیا احتیاطی تدابیر بتائیں گی؟ بچوں کو اسپیشلی جیسا میں نے پہلے بھی کہا، ان کی ڈائٹ کا بہت خیال رکھیں، خوراک کا بہت خیال رکھیں. چھوٹے بچوں کو مائیں اپنا دودھ پلائیں. 2 سال تک کے تمام بچوں کو ماؤں کو چاہیے کہ اپنا دودھ پلائیں. یہ بھی آپ نے میری دکھتی رگ چھیڑ دی ہے. مائیں اب بہت کم اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلا رہی ہیں. ہم زیادہ تر یہی دیکھتے ہیں کہ بچوں کو بھینسوں، گائے اور مختلف طرح کے ڈبوں کے دودھ دیے جا رہے ہیں، جو کہ بچوں کی صحت کے لیے اچھے نہیں ہیں. ماؤں کا دودھ جو ہے وہ ایک ٹیمپریچر کے اوپر مینٹینڈ ہوتا ہے. جب بھی آپ بچے کو دودھ دیں، وہ ایک خاص طور پر اس کو تازہ دودھ دیں، اور ماں کا دودھ دیں 2 سال تک کے بچوں کو، اور اسے بڑے بچوں کو ہمیشہ گرم دودھ دیں، جو کہ نیم گرم ہو. ٹھنڈا دودھ یا آئس کریم یا کوئی بھی ٹھنڈی چیز دینے سے مکمل پرہیز کریں. دوسرا، ان کو مکمل طور پر گرم کپڑے پہنائیں. بچے عموماً کیئرلیس ہوتے ہیں، وہ باہر کھیلنا اور کودنا پسند کرتے ہیں، اس لیے جب بھی وہ باہر جائیں تو ان کے ٹوپی کا استعمال، گرم موزوں کا استعمال لازمی کریں. تیسری اہم چیز جو ہے وہ یہ کہ جب دھوپ نکلے تو بچوں کو انکریج کریں کہ وہ آؤٹ ڈور سپورٹس یعنی فٹ بال اور کرکٹ، اور اگر وہ یہ نہیں بھی کر سکتے تو کھیل دوڑ میں حصہ لیں. بہت سے بچے ایون افورڈ نہیں کر سکتے، ایک فٹ بال بھی افورڈ نہیں کر سکتے، تو ایسے بچوں کو چاہیے کہ وہ آپس میں کھیل کودیں تاکہ ان کے پٹھے اور ہڈیاں مضبوط ہوں. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر سائرہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر سائرہ ہمارے ساتھ موجود تھی جو کہ بخار جو کہ مجھے لگا ہوا ہے
और बहुत सारे लोग इसका शिकार है। आपसे पहले मुझे भी था। एग्जैक्टली, इधर से ही ट्रांसफर हुआ था। उस हवाले से बात करी थी और आपको उन्होंने तमाम तर प्रिवेंशंस की बात की है और किस तरह से आप इससे बच सकते हैं, ये मेरा ख्याल है कि आप अब जान चुके हैं। खवातीन और ज़ात, यहाँ पर वक्त हो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। और आज सुबह की सोच में मुझे आज सुबह एक मजे का ईमेल मिला। अच्छा। और उस ईमेल में मुझे न्यूज़ डेस्क से और बहुत टाइम के बाद एक पॉजिटिव ब्रेकिंग न्यूज़ मिली। और पॉजिटिव ब्रेकिंग न्यूज़ पाकिस्तान में आए और आप देखते हैं कि कैसे सिर्फ एक गलत बटन दबाने पर एक एस्ट्रोनॉट जिसका नाम XAI है और जो स्पेस के सफ़र पर निकलता था, क्रैश लैंडिंग कर चुका है पाकिस्तान में। अच्छा, ये क्रैश लैंडिंग तो हो गई है, लेकिन अब इसके साथ साथ अगर हम आगे बढ़ें तो हमें ये भी दिखाएं कि जो हमने अभी दिखाया स्पेस से XAI का टेक ऑफ, और अब हम आपको बताएंगे कि XAI है कौन। तो XAI एक टेक सेवी और इंटेलिजेंट एस्ट्रोनॉट है और उसे आप सेंटा क्लॉज ऑफ अपग्रेडेड स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं, क्योंकि वो बाहर से लाया गया है और आप सबके लिए अफोर्डेबल और अपग्रेडेड स्मार्टफोन, और वो भी सिर्फ एक गलत बटन दबाने पर। आइए दिखाते हैं आपको कि XAI की क्रैश लैंडिंग कैसे होती है। बिल्कुल ऐसी है। और इसके साथ साथ मुझे तो बहुत ही मज़ा आया देख के, और हमने इससे पहले पाकिस्तान में ऐसी लैंडिंग नहीं देखी। एक दफ़ा और देखते हैं इसको और फिर भी मज़ा आता है ना। जब बार बार देखें तब आपको बार बार ही मज़ा आता है, क्योंकि चीज़ ही ऐसी है। और इसके साथ साथ ये भी है कि जो एस्ट्रोनॉट XAI है इसको लैंड कर चुके हैं, लेकिन XAI है बहुत एनर्जेटिक और एक जगह बैठे नहीं है। और XAI की फेवरेट हॉबी है लोगों की लाइफ को अपग्रेड करना, इसलिए अपनी जर्नी में XAI कर रहा है लोगों को सपोर्ट, और उसने किया है सपोर्ट एक बहुत ही कूल रॉक स्टार को जिनके स्टाइल और टैलेंट से है पूरे पाकिस्तान की यूथ इंस्पायर्ड। जी हाँ। और देखते हैं कि एक आपको बताते हैं कि कौन से वो एक्टर हैं, और सॉरी कौन से वो सिंगर हैं, और वो सिंगर हैं अली ज़फ़र। उनका चार्म ही इतना नेक्स्ट लेवल का है कि हम 050 की बहुत बात करना भूल ही गए। तो आपको बताते चलें कि XAI ने क्या किया है स्पॉट अली ज़फ़र, और कर दी उनकी लाइफ अपग्रेड विद 050। जी हाँ। और इसके साथ साथ स्मार्टफोन जिसका मीडिया तक चिपस, जो अगर बात करें कि उसका चिप सेट था, वो भी उसका एक्सपीरियंस उसको इन्हेंस करने के लिए दूसरे फ़ोन्स के मुताबिक इसमें आपको मिलेगा 64 MP कैमरा विद 256 GB स्टोरेज, जो कि एक्सटेंडेबल भी है और बहुत ज़्यादा कारगर साबित भी होने वाली है। बिल्कुल ऐसी है। और जिस तरह हम इसकी बात कर रहे हैं, ये आपको जल्दी से लेना चाहिए। हाँ। क्योंकि अफोर्डेबल भी है और उसके साथ साथ आप की पहुंच में भी है ये फोन। जी हाँ, एग्जैक्टली। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, जिस तरह कि हसनैन ने और मैंने आपको इन डिटेल इसकी बताई है कि किस तरह इसमें कौन कौन सी खुसूसियात हैं, क्या क्या इसका एक्सपीरियंस है। आप वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर भी आप विन कर सकते हैं। अगेन मैं यही कहूँगी कि ये अफोर्डेबल है, अपग्रेडेड है, स्मार्टफोन है, और इसके साथ साथ प्री बुकिंग पर आप विन कर सकते हैं 7000 PKR के ईयरबड्स बिल्कुल फ्री। तो विजिट करें वेबसाइट पर एंड अपग्रेड योर लाइफ विद SEGO। हाँ, SEGOexperience.com इनकी वेबसाइट है, वहाँ पे ज़रूर जाइएगा। और अब अपने रेगुलर सेगमेंट की जानिब जाते हैं। और रेगुलर सेगमेंट में आज हमारे साथ एक बहुत ही शानदार शख्सियत मौजूद है। हमने अली ज़फ़र का जिक्र किया तो हमें आज स्टूडियो में गिटार भी नज़र आ रहा है। हमारे साथ फरहान मौजूद है जो कि एक मौसीकार है। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, थैंक यू वेरी मच। कैसी रही आपकी सुबह? सुबह बिल्कुल अच्छी थी, काफ़ी फ्रेश थी, और इधर आके मज़ीद अच्छा लग रहा है। और वैसे आपने हमारा वो दूसरा सेगमेंट देखा जिसमें हमने मौसमी बीमारियों की बात की थी? जी जी जी। उसमें प्रिवेंशन आपने करनी है, बहुत सारी चीज़ों को आपने संभाल के रखना है। अच्छा, अब वैसे तो आप सिंगर हैं फरहान, लेकिन आपके शौक, आपके गानों के हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। जी। आपका जो नया गाना है, क्या ख़ास बात है उसमें, और क्या किस तरह आपने सोच कर ये आपने इसको लॉन्च किया? बेसिकली आपको पता है म्यूज़िक का ट्रेंड आजकल काफ़ी चेंज हो रहा है। तो उसमें ये था कि पहले म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा बैंड म्यूज़िक होता था, गिटार्स होते थे, ड्रम्स होते थे। तो अब म्यूज़िक थोड़ा सा चेंज हुआ है जिसमें बीट्स और इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक ज़्यादा आ गया। तो कीपिंग इन माइंड ये सारा जो म्यूज़िक में चेंज आया है, तो उसके लिहाज से उस सिनेरियो पे बेस करके नया गाना जो है वो मैंने बनाया, कीपिंग इन माइंड के ये जो नई ऑडियंस है और नई जो टारगेट यंग यूथ है उसके लिए। अच्छा फरहान, नई ऑडियंस की अगर बात की जाए, टारगेट ऑडियंस आजकल तो वही है 16, 17, 18 साल का बच्चा। तो वो किस तरफ है, वो आजकल क्या सुनना पसंद करते हैं? आजकल देखें, आजकल म्यूज़िक हैज़ चेंज अ लॉट, और अभी जो है ज़्यादातर म्यूज़िक हिप हॉप की तरफ जा रहा है, रैप की तरफ जा रहा है। आप देखें जो छोटे बच्चे हैं
یا ینگ یوتھ ہے وہ موسٹلی ریپ زیادہ سنتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ تو آپس میں بات بھی ریپ میں کرتے ہیں. ریپ میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بٹ یہ ہے کہ جو ہمارا ٹریڈیشنل پاپ میوزک ہے یا کلاسیکل میوزک ہے وہ اسٹل ہے, بٹ یس اس کو تو بلایا نہیں جا اس کو بلایا نہیں جا سکتا. بٹ اب یہ ہے کہ جو یہ نیا میوزک ہے, اب جو پرانے آرٹسٹ ہیں یا ان کو بھی مکس اینڈ میچ میں میوزک بنانا پڑا ہے تاکہ ینگ یوتھ بھی ان کو سنے. صحیح. تو کیا آپ نے دوسرے جو موسیقار ہیں جو اس طرح سے لانچ کرتے ہیں گانے, ان کے ساتھ آپ نے کولیبریشن کی ہے کبھی یا پھر کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں؟ بالکل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں, ابھی تک کی نہیں ہے, بٹ ضرور فیوچر پلانز میں میرا ہے کہ میں آپ کی باتیں نہیں سننا چاہتا. گٹار آپ کے پاس موجود ہے سر, کچھ گنگنائے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ نے کیا کچھ جو ہے کیا ہے. سر میں آپ کو اپنا فرسٹ سانگ سناتا ہوں. سانگ کا نام ہے جیے جا رہا. ٹھیک ہے. اٹس اے سلو سانگ بٹ نو پرابلم, وی ول انجوائے. کالی راتوں میں سونی شاموں میں تیرے سپنوں میں تیری یادوں میں جیے جا رہا ہوں, جیے جا رہا ہوں, درد یہ پیے جا رہا ہوں, جیے جا رہا. تجھے کیا پتا تیرے بنا تنہا دل ہے میرا, قید میں ہوں تیری زندگی ہے میری, لمحے سزا ہے میری, جیے جا رہا ہوں, جیے جا رہا ہوں, درد یہ پیے جا رہا ہوں, جیے جا زبردست, بہت زبردست آپ کی آواز اور آپ کے بجانے کا سٹائل بالکل ہمیں تو ہے نا پسینہ نکلا ہے ان کو. بس سپر جی, آپ نے ایک تو بجایا بہت اچھا, اس کے بعد گایا بہت اچھا, بڑی سریلی آواز ہے آپ کی. ایگزیکٹلی. لیکن یہ جس طرح آپ نے بات کی تھی کہ نئی جنریشن کی بات کی تھی تو وہ ہپ ہاپ سننا چاہتے ہیں, لیکن یہ مجھے تھوڑا سلو لگا. ہاں یہ سلو, اور وہ انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا تھوڑا سا سلو ہے, لیکن ہم نے پھر بھی انجوائے کیا. اچھا ہاں, اچھا آپ کے بہت سارے گانے ہوں گے, بہت سارے گانے آپ نے کیے ہیں, تو آپ کا جو سب سے فیوریٹ جو آپ نے اس طرح سے بنایا ہو یا جو لانچ کیا ہو یا پھر آپ نے بہت درد کے ساتھ گایا ہو؟ اچھا, درد کے ساتھ والا یہی گانا تھا جو فرسٹ ٹریک تھا. اچھا. اور یہ میں نے آج سے 2014 $1,000,000 کوشچن ہے ویسے یہ, درد کے ساتھ گانا. نہیں, درد والا یہی گانا تھا. اس کے بعد جیسا میں نے بتایا ابھی میوزک چینج ہوا ہے تو اب درد والے ٹریکس کم ہیں اور بیٹ اور تھوڑے سے گروو والے ٹریکس زیادہ ہیں. تو درد والا یہی تھا. اچھا, درد والا یہی تھا. اور اب آپ اس نئی جو ہپ ہاپ اور وہ جو ریپ وغیرہ ہے وہ سارا کر رہے ہیں ساتھ ساتھ؟ نہیں, ریپ میں نہیں کرتا, میں ریپ کرتے ہی نہیں آپ؟ ہاں, پاپ یا راک. اچھا, پاپ یا راک. ویسے ارادہ رکھتے ہیں ریپ کی طرف جانے کا؟ مجھے ان کی طبیعت دیکھ لگتا ہے نہیں جائیں گے, نہیں تھوڑے سے سوفسٹیکیٹڈ لگ رہے ہیں مجھے. ریپ والے تھوڑے سے ہوتے ہیں نا. ہاں, وہ آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا سا ریپ بھی ایک بیسکلی ایسا نہیں ہے کہ کوئی زبردستی ریپ کرنا شروع کر دے. جس کو شوق ہے ریپ کا وہی میرے خیال سے زیادہ بہتر کر سکتا ہے. جس کو کلاسیکل کا شوق ہے وہ کلاسیکل بہتر کر سکتا ہے. تو اس طرح ڈفرینٹ جانرز ہیں, ہر بندہ ہر جانرا نہیں کر سکتا, یا ایگزیکٹلی ٹرائی کرنا چاہیے.
ٹرائی کیا جا سکتا ہے ان فیوچر, بٹ ابھی تو کوئی پلان نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جیسے آپ نے کلیبریشن کی بات کی, Exactly. تو کسی ریپ آرٹسٹ کے ساتھ بندہ کلیب کر لے رادر دین کہ خود سے ریپ گانا شروع کرے. اچھا آپ کے فینس کو آپ کا کون سا سب سے زیادہ پسند آیا گانا جس پہ آپ کو لگا ہو کہ بہت زیادہ مجھے پذیرائی ملی ہے؟ ابھی میں نے ایک نیا ٹریک کیا تھا دل سے, ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے اپ ٹو ڈیٹ ہے, بیسکلی بیسڈ آن آل الیکٹرانک میوزک, بٹ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو میں سنا دوں گا, بٹ آن گٹار. تو گٹار بھی اس کی فیل ڈفرینٹ ہے, بٹ اگر تھوڑی دیر بعد سنیں گے ہم آپ سے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا کولیب کی بات کی تو فرحان, اسلام آباد میں بھی بہت سے ایسے بینڈز ہیں جو انڈر گراؤنڈز ہیں, ان کے ساتھ بہت سارے لوگوں کا کولیب بھی ہوتا ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ ابھی تک جتنا بھی اپنا کام کر رہے ہیں اس کو کہاں پہ اپڈیٹ کرتے ہیں, مطلب کوئی یوٹیوب چینل ہے, کسی کے ساتھ کولیب کرتے ہیں؟ نہیں ابھی تو دیکھیں آج کل سوشل میڈیا موسٹ امپورٹنٹ ہے, وہاں پہ ہمارے پاس یوٹیوب چینل ہے, اسپوٹیفائی ہے, اس طرح کے جتنے بھی پلیٹ فارمس ہیں اس پہ آپ اپنا میوزک اپلوڈ کریں, آپ بنائیں. تو یہ ہے کہ تھوڑا آسان ہے کہ آپ اپنے آڈینس تک ریچ کر سکتے ہیں. پہلے یہ کافی مشکل تھا, تو بٹ اسٹل اب یہ ہے کہ اب چیلنج یہ کہ اب کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, پہلے سال میں لیٹ سے اگر 10 گانے نکلتے تھے, اب 100 نکلتے ہیں. تو آڈینس کیونکہ آج کل تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہر کوئی اپنا سنگر خود ہی بنا ہوتا ہے, ہر کوئی اپنا چینل بنا کے اپنی آواز میں گنگان. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں جو آرٹسٹ ہے یا کوئی بھی انسان ہے اس کو ایکسپیریمنٹ کرنا چاہیے. اگر اس کو ایسے فیل ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ٹیلنٹ ہے, اس کو ٹرائی کرنا چاہیے, اس کو ایکسپریس کرنا چاہیے. تو آئی تھنک کہ وہ کرنا چاہیے ایکسپریس. اور ویسے آپ اگر دیکھیں تو مجھے تو جس طرح ہم نے آپ کو سنا, آپ نے گٹار بجایا, آپ میں تو مجھے کمپلیٹ ایک آرٹسٹ نظر آتا ہے. آپ کس سے متاثر ہو گئے اس فیلڈ میں؟ آنیسٹلی اسپیکنگ میں پاکستانی میوزک سے ہی انسپائرڈ تھا, اور ابھی بھی ہوں. جب یہ بینڈز ہمارے پاکستان میں عاطف اسلم آیا تھا, جل بینڈ آیا تھا, راکسن آیا تھا, تو یہ بینڈز آئے تھے, تو ہم ای پی آیا تھا, تو ہم یہی بینڈ سنتے تھے, اور ابھی بھی ہم وہی سنتے ہیں. تو میرے لیے تو پاکستانی میوزک ہے وہی انسپریشن ہے. اور فرحان کو کس لمحے لگا کہ اس کو اب میوزک میں خود جانا چاہیے؟ میں نے بیسکلی اسٹارٹ کیا تھا ایز گٹارسٹ بیک ان 2006 ود اینی بینڈ, انڈر گراؤنڈ بینڈ. اچھا, میرے ساتھ ووکلسٹ ہوتے تھے بڑے اچھے, اور میں ان کے ساتھ گٹار بجاتا تھا. تو بس وہ مجھے ہوتا تھا کہ میں بھی گاؤں گا, تو میں وہ بورن سنگر نہیں تھا, خود بجا کے یا دیکھ کے جو ہے سنگنگ کی طرف آیا. تو 2013 میں آئی اسٹارٹیڈ ایز اے ووکلسٹ, اور پھر میں نے ابھی تک 4 گانے بنائے ہیں, بیچ میں کچھ گیپ آ گیا تھا, بٹ ناؤ آئی ہیو اسٹارٹیڈ اگین. اچھا آپ کو کوئی مطلب اس حوالے سے چیلنجنگ بھی کچھ لگا ہے؟ کیونکہ سم ٹائمس ایسا ہوتا ہے کہ فیملیز کہتی ہیں کہ یہ کیسی فیلڈ میں تم جا رہے ہو, کیا کر رہے ہو, کچھ اور کام کرو, کوئی بزنس کرو. تو اس حوالے سے بھی کچھ چیلنجنگ تھا آپ کے لیے؟ چیلنجنگ نہیں تھا, کیونکہ میں بیسکلی آئی ٹی فیلڈ میں کام کرتا ہوں. آئی ایم اے سیلس گائے. تو یہ شوق ہے سر, یہ میرا شوق ہے. اور جو جاب وائز یا ارننگ وائز میں اپنی سیلس فیلڈ سے جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہوں. تو میوزک جو ہے مجھے اس نے زندہ رکھا ہوا ہے. صحیح. جو آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے, جو آپ کا اپنا ٹائم ہوتا ہے, تو اس میں آئی ڈو میوزک, بٹ لیٹس سی ہاؤ فار. اچھا, دیٹ از ویری انٹرسٹنگ کہ آپ ایک طرف آئی ٹی کی جاب بھی کر رہے ہیں, یو آر سیلز گائے, لیکن ساتھ ساتھ آپ گٹارسٹ بھی ہیں, پھر ووکلز بھی آپ کے بڑے اچھے. تو یہ سیکھنا بھی پڑتا ہے فرحان, یا بغیر سیکھے بھی آ جاتا ہے؟ بغیر سیکھے, یور ایگزامپل, بغیر سیکھے کچھ نہیں آتا. یو ہیو ٹو لرن. دیکھیں جیسا میں نے بتایا کہ میں گانا نہیں گا سکتا تھا آج سے کچھ سال پہلے, تو میں گٹار کے ساتھ پریکٹس کی, یا دوسرے گانے سن کے پریکٹس کی, دوسروں کو سن کے سیکھا کہ اچھا کیسے گاتے ہیں. تو جتنا بھی آتا ہے وہ خود ہی سے ہے, بٹ آپ جتنا پریکٹس کرتے رہیں گے اتنا آپ کے لیے. کیونکہ ہم سیکھنے کا عمل تو ساری زندگی کے لیے ہمارا رہتا ہے, ہم ہر مومنٹ میں کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. جس طرح سے آپ نے بہت اچھی بات کی کہ سیکھے بغیر کچھ نہیں آتا, سیکھنا پڑتا ہے. اچھا آپ کا ایک بینڈ تھا پیاس, اس کے پیچھے کیا پس منظر ہے؟ اس کے پیچھے یہ پس منظر ہے, میں جیسا میں نے بتایا ملٹیپل بینڈز میں ایز گٹارسٹ کام کر رہا تھا. تو جب میں نے ایز ووکلسٹ بینڈ بنایا تو اس کا ہم نے نام پیاس رکھا, اور پیاس اس کے پیچھے لاجک یہ تھی کہ اٹ واز بیسکلی تھرسٹ فار ڈیسٹنی, مطلب منزل کی پیاس, یا پانی والی پیاس نہیں تھی, پانی والی پیاس نہیں. ٹھیک ہے, تو
وہ تھا تو وہاں سے میں نے اپنا ایز اے ووکلسٹ میں نے اسٹارٹ کیا تھا. تو دیٹ واز ون ٹرننگ پوائنٹ فار می ان لائف کہ میں نے اب میوزک میں ایز ووکلسٹ جانا ہے, ایز کمپوزر جانا ہے. ٹھیک ہو گیا. ہماری پیاس بجھائیے اور دل سے پیاس بجھائیے گا. ہاں دل سے. اچھا اس ٹریک کا جانرا از اے بٹ ڈفرنٹ. اوکے ٹھیک, ریئلی انجوائے. دل سے جانا نہ تو پھر سے کہہ نہ پائے تم سے لفظوں میں تیرے قصے, قسم سے چھوڑو نہ یہ غصے, بھولو نہ وہ قصے جدا تھے ہم جس میں میرے وجود میں تو صدا. دل سے جانا نہ تو پھر سے کہہ نہ پائے تم سے لفظوں میں تیرے قصے. گہرا ہے گہرا یہ سمندر, آنکھوں کا تیری ہو یارا ٹھہرا ہے ٹھہرا یہ بادل, چاہت کا میری ہو یارا دل سے جانا نہ تو پھر سے کہہ نہ پائے تم سے لفظوں میں تیرے قصے. کیسے کچے تھے وہ دھاگے تیرے وہ ارادے, بھولے بسرے وعدے کھو نہ جائے اب ہم صدا. آؤٹسٹینڈنگ, زبردست. ہمارے علاوہ تو احمد صاحب بھی کلیپ کر سکتے ہیں آپ کے لیے اسٹوڈیو میں, لیکن آؤٹسٹینڈنگ دونوں ٹریکس آپ نے بہت ہی اچھے, جو ہے ایک جو سلو والا تھا وہ بھی, اور اس میں میرا خیال ہے کہ آپ کے پاس اگر پورا اکوپمنٹ ہوتا تو زیادہ مزہ آتا. زیادہ مزہ آتا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا فرحان یہ بھی بتائیں کہ یہ گانا آپ نے خود لکھا اور پھر خود سوچا اور پھر اس کے بعد یہ یا پھر ساتھ کسی کی آپ کی ہیلپ وغیرہ بھی کی جاتی ہے کہ نہیں اس لائن کی جگہ یہ ایڈیشن کر دی جائے تو زیادہ بہتر ہے؟ جی میں نے ابھی تک 4 ٹریکس بنائے ہیں جس میں سے 3 میں نے خود ہی کمپوز کیے ہیں, اور یہ جو گانا بھی سنا ہے آپ نے اس کا کچھ میوزک کا پارٹ بھی میں نے خود بنایا, اور باقی جو آڈیو پروڈکشن والے ہوتے ہیں انہوں نے اس میں ہیلپ کی. ایک ٹریک جو ہے میرا وہ میں نے کسی سے کمپوز کروایا, لیرکس وغیرہ وہ بھی ایک مشہور آرٹسٹ ہیں, ان سے میں نے کمپوز کروایا, ان سے لیرکس کروائے. تو یہ مکس اینڈ میچ میں چلتا ہے. کبھی آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ جو اکیلا بندہ ہوتا ہے اس کا ٹیم ورک جب ہوتا ہے تو زیادہ اچھی چیزیں. ہمارے پاس آخری 30 سیکنڈ چل رہے ہیں. فیوچر پلانز یہ ہیں کہ ابھی ان Q1 یعنی کہ 2025 میں 4 سے 5 ٹریک میں ریلیز کر رہا ہوں along with the video. تو فل فلیج اگریسو جو ہے اپروچ ہے in 2025. Wish you good luck. Thank you so much for joining us. ہمارے ساتھ صبح کی سوچ میں آج فرحان موجود تھی, اور آج ہماری صبح کی سوچ بہت ڈفرنٹ تھی. فرام شارٹ اسٹوریز ٹو کسان, فرام کسان ٹو گورنر KPK, فرام گورنر KPK ٹو موسمی بخار, اینڈ دین کمز اپ وتھ فرحان. سو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے آج کی صبح کی سوچ انجوائے کی ہوگی. مجھے غزل اور ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.